बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। कैसा रहा आपका वीकेंड? यकीनन आपने अपने वीकेंड को बड़ा एंजॉय किया होगा। और साथ साथ नाज़रीन, बहुत शदीद जो है वो गर्मी भी पड़ रही है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी की वजह से जो है हीट स्ट्रोक भी हो रहा है, गैस्ट्रो जैसी बीमारियां भी जो हैं वो आम हो चुकी हैं। तो लिहाजा आपने अपने खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जितना हो सकता है इस मौसम में पानी ज़्यादा पिएँ, और इसके साथ डिहाइड्रेशन क्योंकि हो जाती है, हम पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं करते, तो आपने इससे भी बचना है। पानी का शिकंजबीन जो है वो बेहतरीन है कि अगर आप गर्मियों के मौसम में वो पिएँ, लीमू का इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। और इसके साथ ही नाजरीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद फारूक डोगर साहब, जो कि CEO सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रूही के सीनियर रिपोर्टर बिलाल खान नियाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। अच्छा जी, आज बिलाल हमारे साथ मौजूद है, तो यकीनन नाजरीन को अंदाजा हो गया होगा कि बिलाल के साथ आज हम बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे बात की तो ये बता दें कि लीमू कितना महंगा हो चुका है, 100 रुपए के 2 मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो है लीमू इस टाइम जो है ना वो ऐसे कहते हैं अरूज पे पहुंच चुका है, बुलंदियों पे है। और इसके साथ ही नाज़रीन आपको बता दूं, ये मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है। ये है जी रीत रंग एल्बाइस का, बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और इनकी जो बुटीक है आपको बता दूं, मिकाइल प्लाजा में इनकी बुटीक है, आप उनकी बुटीक पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस आए हुए हैं, समर कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है। और इसके साथ ही अपने जो है हम सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आज नेकी की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, 2 बातें याद रखिए और ज़िंदगी में इनका एहतमाम करने की कोशिश कीजिए। एक तहज्जुद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद का एहतमाम फरमाया, और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के जितने भी करीब हमारी ज़िंदगी होगी उतना ही खुदा के यहाँ उसका अज्र ज़्यादा होगा। और दूसरी बात तहियतुल वुज़ू है। तहियतुल मस्जिद भी कहा जाता है कि जब आप वुज़ू करते हैं तो वुज़ू करने के बाद 2 रकात आप नफल अदा करते हैं। ये 2 अमल ऐसे हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद भी थे, और आप इनका खुसूसी एहतमाम भी फरमाया करते थे। जब भी आपको मौका मिले और जब भी आपके पास वक्त हो तो आप इन 2 अमलों को तरजीह दीजिए, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह ने किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 काम बहुत पसंद थे। जी, हमेशा डेली हमें जो है इस तरह की अच्छी और नेकी की बातें मालूम होती हैं। और तहज्जुद का टाइम तो वाकई ऐसा होता है, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा जो इंसान करीब होता है वो सजदे की हालत में होता है। और जब इस तरह का ख़ास टाइम हो, जब अल्लाह खुद कह रहा होता है कि बंदा मेरी तरफ आए और मेरे से मांगे, तो ये बड़ा टाइम जो है आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तहज्जुद पढ़ना बड़ा ही सवाब है। अच्छा जी, इसके साथ ही जनाब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले इनसे जान लेते हैं। सर, आज से जो है वो पंजाब सफाई पंजाब मुहिम आगाज भी हो रहा है, उसके हवाले से बताइए कि आपकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पंजाब साफ मुहिम का आगाज़ जैसे आपको मालूम है कि 4 माह के लिए 120 दिन के लिए जो है पंजाब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, ये ले लिया गया है। इसमें हम रूटीन से हटकर काम करेंगे। आप देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो रूटीन में तो काम कर रही होती है, सफाई सुथराई के हवाले से, रोड्स की स्क्रैपिंग है, स्वीपिंग है, पानी का छिड़काव है, इस तरह स्ट्रीट की सफाई है, वो तो ऑलरेडी हम कर रहे होते हैं। लेकिन ये खास फोकस हमने किया है कि 120 दिन में 4 माह में हमने मुल्तान को जीरो वेस्ट कैसे करना है। ठीक है। आपके तवज्जो से नाज़रीन को ये भी बताता चलूं कि जो इस वक्त मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी है मशीनरी के हवाले से वो 62% है, और जो HR की कैपेसिटी है वो 68% है। अगर आप देखें कि 2.11 मिलियन जो अर्बन पॉपुलेशन थी मुल्तान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, जो चीज़ें डोमेन में आती थी सफाई के हवाले से, वो 2017 में जो थी वो 2.11 थी। उस हवाले से हमारे पास HR भी बहुत था, मशीनरी भी थी, और हम उसका कैटर फॉर कर रहे थे।
ابھی دا پیسج آف ٹائم 2022 میں ہم ہیں اور اس وقت جو ہے پاپولیشن بھی اضافہ ہو گیا، ویسٹ بھی زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے جی، تو اس پہ جو ہے ہم نے گورنمنٹ پنجاب کی ہدایت بھی ہے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ صاحب کی ہدایت بھی ہے، اس پہ ہم نے فوکس کیا ہوا. آلریڈی کمشنر ملتان نے انیشیٹو لیے تھے. آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ ہفتے میں 4 UC وہ خود وزٹ کیا کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں. لیکن اس سے ہٹ کر ہم نے اب جو گریو یارڈ ہیں، یہ شرائن ہے یا جو مذہبی مقامات ہیں یا وہ ایریا جو نگلیکٹڈ ہوئے ہیں اور وہ ایریا جو ملتان سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ڈومین میں نہیں آتے، اس کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ 120 دن میں ہم تمام ملتان کو صاف ستھرا کرنے کا جو عزم لے کر آئے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح. اچھا بلال، جس طرح گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ، جیسے بات سٹارٹ پہ میں نے کی تھی کہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اس ٹائم، 50 کے قریب جو ہے وہ ٹیمپریچر جا رہا ہے، بلکہ 50 پلس بھی جو ہے وہ اس پہ گیا ہے، لیکن فیل جو ہے وہ 50 پلس ہو رہا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ جس طرح بیماریاں اس ٹائم بہت زیادہ کر رہی ہیں، جس طرح ابھی گیسٹرو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ اسٹروک جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، پیشنٹس بہت زیادہ ہیں، کیا صورتحال ہے؟ اگر اس وقت ملتان کے ٹیمپریچر کی بات کریں تو ابھی ایک اور چیز جو پہلے میں ایڈ کرنا چاہوں کہ اسکولوں کی چھٹیاں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اسکولوں کی ابھی تک چھٹیاں نہیں ہوئی. ابھی تک گورنمنٹ آف پنجاب نے فیصلہ نہیں کیا. اس کی وجہ سے جو اب ہیٹ سٹروک ہے، اس کے علاوہ جو گیسٹرو ہے وہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. گیسٹرو بیسیکلی ہے کہ اگر ہم بات کریں تو ہم روزانہ جتنی گرمی میں باہر نکلتے ہیں تو ہر بندہ کہتا ہے یا کچھ پانی پیوں یا کچھ مشروبات پی لوں باہر سے، یا کوئی باہر کٹی ہوئی فروٹ موجود ہے ہم وہ کھا لیتے ہیں. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی وہ ساری جراثیم والی چیزیں ہوتی ہیں یا وہ صاف پانی والی چیزیں نہیں ہوتی. جب وہ ہم پیتے ہیں تو وہ ہمارے جسم میں جا کر وہ ہمارا جو سسٹم اس کو خراب کرتے ہیں. اس کے بعد گیسٹرو کا مرض لاحق ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اسپتالوں میں مریض پہنچ رہے ہیں. کل اگر ہم باہر کل سنڈے تھا، اگر کل اگر ہم بات کریں تو اگر اس حوالے سے سنی کل کی اگر بات کریں تو کل میں جو اس مریض آئے ہیں اس میں مریضوں کی کافی بڑی تعداد اسپتالوں میں پہنچی ہے. صرف چلڈرن کمپلیکس کی بات کریں تو جب میری ڈین چلڈرن کمپلیکس کاشف چشتی صاحب سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے. ہمارے وارڈ میں 60 پلس پیشنٹ کی جگہ ہے اور 200 بچہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور سب کو موشن لگے ہوئے ہیں، سب کو وومٹنگ ہو رہی ہے. والدین کیا کر رہے ہیں، والدین کیوں نہیں خیال کر رہے بچوں کا؟ تو اس حوالے سے والدین کو پہلی بات ہے خیال کرنا ہوگا کہ ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں اور جو پانی پی رہے ہیں کیا وہ صاف ہے یا نہیں ہے. ہم بار بار یہ مسئلہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ملتان کا پانی صاف نہیں ہے، تو پلیز جو گھروں میں واسطہ کا پانی آتا ہے وہ نہ پئیں. وہ مکسنگ والا پانی ہوتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فلٹر پلانٹ پہ جائیں، وہاں سے پانی بھر کے لائیں. اگر گھر والا پانی پینے ہے اسے ابال کر پئیں تاکہ آپ کو گیسٹرو کا مرض نہ ہو. جو دوسری وجہ سامنے آ رہی ہے وہ ہیٹ سٹروک کی آ رہی ہے. ہیٹ سٹروک کی وجہ سے بھی جو گیسٹرو ہے، جو ڈائریا ہے، یہ ساری اس سے ریلیونٹ بیماریاں ہیں جو اس وجہ سے لاحق ہو رہی ہیں. ہیٹ سٹروک اگر خدا نہ خواستہ ہم جس طرح بات کرتے ہیں 12 بجے کے بعد نہیں نکلنا بائک پہ اور موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ. ہم تو اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بائک کے آگے بٹھا کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں. ہاں میں نے تو کئی دفعہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور بچے بیچارے سو بھی جاتے ہیں. لیکن وہ سردیوں میں تو سو جاتے ہیں، گرمیوں میں جو بچوں کی حالت ہو جاتی ہے اس میں بچوں کا خاص خیال کرنا. سیکنڈ جو ہمارے بزرگ افراد ہیں ان کا اسپیشلی خیال کرنا ہے کیونکہ ان کو ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور دیگر بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. اگر نشتر کی صرف کل کی بات کریں، کل صرف ہم ایمرجنسی میں سارا دن اور مریض وہاں حالانکہ روڈ ایکسیڈنٹ کے بھی پیشنٹ آتے ہیں باقی، لیکن سب سے زیادہ جو مریضوں کی تعداد تھی وہ گیسٹرو اور لو لگنے سے جو متاثرہ مریض تھے ان کی تعداد تھی اور وہاں بھی 175 پلس پیشنٹ آئے. اور جب ایم جے چانڈی سے ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں جو آ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس گرمی میں کم نکلیں باہر. اگر نکلنے بھی ہے تو آپ رومال سر پہ ہو رہے ہیں اس کو پانی ڈالیں اس کے بعد نکلیں تاکہ آپ کے پاس کچھ میئر تو آپ اٹھائیں. آپ ویسے ہی روڈ پہ آ جاتے ہیں. اسپیشلی اگر رپورٹرز کی بات کریں تو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی گرمی میں باہر جا کر رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں خود کل پرسوں جب ہماری ڈیوٹی تھی تو میں خود سر پہ رومال اوڑھ کے کھڑا تھا اور مجھے پتا تھا سارا کچھ کرنا ہے. ہم پبلک کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے خیال کریں تاکہ جو گرمی ہے اس سے بچیں کیونکہ ابھی تو گرمی کا آغاز ہے. ہم کہیں کہ یار موسم بہتر ہو جائے گا، آج قدرے بہتر ہے، آج کچھ ہوا چل رہی ہے 42 ڈگری پہ ٹیمپریچر آ گیا ہے ملتان کا، لیکن کل یا پرسوں پھر 45 47 پہ ہوگا.
अब ये मई है, फिर जून है, फिर जुलाई है, फिर अगस्त है, 3-4 महीने ऐसे ही चलना है। बहुत ज्यादा तो 3-4 महीनों में हमने खुद को मैनेज करना है, खुद को अपने टाइम ड्यूरेशन को मैनेज, जिससे हमने कोविड में मैनेज किया कि हमें किस तरह काम करना है। ये भी गर्मी किसी कोविड से कम नहीं है, क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है। बिल्कुल, गर्मी की बात हो रही है तो सर से भी जान लेते हैं। सर, आप लोगों का स्टाफ भी आखिर काम कर रहा होता है सफाई से, तो उनके क्या कर रहे हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, उनके क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। ये हीट के वाले से, जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड में जो 4 टॉप के जो आए हैं उसमें पाकिस्तान के शहर है, उसमें मुल्तान भी, जो अभी सर्वे हुआ है जारी हुआ है, उसमें मुल्तान भी शामिल है। अब हमारे जो सैनिटरी वर्कर हैं, जैसे अभी रिपोर्टर की बात की बिलाल नियाज़ी साहब ने, इसी तरह हमारे सैनिटरी वर्कर सुबह जब निकलते हैं, अभी जो मैंने लास्ट टाइम एक नोटिफिकेशन इशू भी किया है कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 घंटे ड्यूटी होती है सैनिटरी वर्कर की, वो फील्ड में रहते हैं। तो उस 8 घंटे को हम ऐसे करते हैं कि सुबह 5 बजे हम उनको फील्ड में निकालते हैं और वो उसके 8 घंटे तकरीबन 12-1 बजे तक उनकी वो टाइमिंग जो है ख़त्म हो जाती है। वो रीज़न यही थी, रीज़न बिहाइंड के आपका वो हीट वेव और जो मौसम की शिद्दत है उससे बचा जा सके। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इस वक्त हमारे पास सैनिटरी वर्कर है, जो एज ग्रुप है 50 से 60 तक का, जो उनकी एज में वो फाल कर रहे हैं, वो 45% हमारे सैनिटरी वर्कर हैं। और इसमें जो है इस मौसम की शिद्दत में अगर आप देखें तो ज़्यादा जो है बच्चों के साथ बुजुर्ग, मैं तो इसको बुजुर्ग ही कहूँगा कि 50 प्लस जो है वो बुजुर्ग के उसमें ही जिम्मे में आता है, अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करता और प्रॉपर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। तो इसमें जो है वो हमारे सैनिटरी वर्कर हैं जो फील्ड में निकलते हैं। मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ही जो मेरे सुनने वाले हमारे नाज़रीन हैं, मुल्तान के जो अहलियाने मुल्तान है, रेशम दिलाने मुल्तान है, उनसे यही मेरी गुजारिश होगी कि सफाई पंजाब सफाई मुहिम के जो हमने प्लान मुरतब किया है उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का साथ दें। ये हमारे सैनिटरी वर्कर बेचारे एक जगह से जब वेस्ट को कलेक्ट करते हैं तो 1 घंटे बाद दोबारा जो है वो वेस्ट रोड पे आ जाता है, ग्रीन बेल्ट में आ जाता है, और फिर वो दोबारा बेचारा सैनिटरी वर्कर जो है वो जाता है और उसको उठाता है। और एक सैनिटरी वर्कर अगर आप हैंड कार्ड देखें तो तकरीबन 10 से 12 मन जो उसके अंदर वेस्ट होता है, वेट, उसको वो कैरी करके जा रहा होता है। तो ये बड़ी इतनी मौसम की शिद्दत में और इतनी गर्मी में वो बेचारा काम कर रहा होता है। और इस तरह मुशाहदे में ये भी बात आई है कि जब हमारे मॉनिटरिंग इंचार्ज या सेक्टर इंचार्ज या मॉनिटरिंग ऑफिसर, डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर, इवन मैं भी जाता हूँ, तो वो एरिया साफ होता है। घंटे 2 घंटे के बाद फिर ग्रीन बेल्ट में मखसूस रोड, मखसूस चौराहे, वहां पर कोई 20 से 25 केजी का हीप पड़ा होता है। तो हम जब उसको अपने सैनिटरी वर्कर को थोड़ा सा, जब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बेचारा पिक्चर दिखा रहा था कि सर ये मेरी टाइमिंग देखें, मैंने 6 बजे यहाँ से वेस्ट उठाया था, दोबारा ये आ गया, मैंने दोबारा 8:30 बजे उठाया, सर दोबारा 10 बजे फिर वेस्ट वहां पर आ गया। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये गुजारिश होगी मुल्तान से कि मेहरबानी करके पंजाब साफ मुहिम में जो है मुल्तान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का साथ, जो मुल्तान शहर में साफ सुथरा नजर आते हैं उन्हीं सैनिटरी वर्कर्स की बदौलत होता है। ये जो हमारे पास जो गिना चुना स्टाफ है 1500-1600 है, उन्हीं की वजह से शहर नजर आता है। ऑपरेशन में बहुत सारी खामी है, मजीद बेहतर हो सकता है ऑपरेशन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, लेकिन जो सफाई वर्कर है वो रोड पे नजर आता है। वो उनको कितनी सैलरी हम देते होंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब, 35,000-30,000 रुपए, लेकिन वो कचरा चुनता है इस गर्मी में। वो जो हैंड कार्ड जिससे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 5 से 10 मन वो वेस्ट अपने कंधों पे वो उसको खींच के लेके जा रहा होता है। उसकी हमने उसकी सेहत का क्या ख्याल किया जा रहा है, उसकी फैमिली किस तरह से वो दो चाह रहा है, उसकी मेंटल लेवल किस तरह का हो चुका है। तो इस हवाले से जो हमारे सैनिटरी वर्कर हैं और सेकंड जो हमारे वासा के सीवरमैन हैं, ये 2 हमारे यहाँ जो कम्युनिटीज मौजूद हैं, इनका काफी ज्यादा रोल है मुल्तान की सफाई में। जगह जगह में सीवर नजर आएगा अगर सीवरमैन काम ना करें, अगर सफाई वर्कर काम ना करें तो जगह जगह कचरा नजर आएगा। तो इनका मुल्तान शहर की सफाई में सबसे बड़ी बात यह है ना कि लोग भी फिर एहतियात नहीं करते, स्पेशली जहां पे जैसे आया गन फेंक दिया। गाड़ियों में मैंने अक्सर यही देखा है, जैसे हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आपने जैसे भी कुछ खा पी रहे हैं तो आपने रैपर्स उठाए, आपने डब्बे उठाए, आपने बाहर फेंक दिए। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से भी जानना चाहूंगा, गिला देते हैं लेकिन हमने कितने वेस्ट ड्रम शहर में लगाए, हमने कंटेनर्स कितने शहर में रखे, तभी शहरी कहाँ कचरा फेंके, कौन सी जगह हमारे पास मौजूद है। एक रोड पे वेस्ट ड्रम होने चाहिए लेकिन वहां पर कम नजर आते हैं, कंटेनर्स उठाए नहीं जाते, वो ऐसे फ्लिट डिपो बने होते हैं जैसे कई दिन तक का वेस्ट मौजूद। अच्छा सर, ये भी है काफी दिन वहाँ उसमें जो है। मैं इसका भी आपको जवाब देता हूँ। होता ये है कि हमारे पास जो है वेस्ट 2 चीज़ों की कलेक्शन होती है, एक होती है प्राइमरी कलेक्शन, एक होती है सेकेंडरी कलेक्शन। जो बिलाल साहब बात कर रहे हैं ये प्राइमरी कलेक्शन है, जिसमें कंटेनर आते हैं और टेम्परेरी जो हमारा जो ट्रांसफर स्टेशन होता है वो आता है उसमें।
یہ بات بالکل صحیح ہے ان کی کہ ہم ملتان میں مختلف جگہوں پر یہ ایکسپیرینس، بلکہ میں جب سے آیا ہوں ملتان میں، یہ سب سے زیادہ جو شکایت مجھے شہریوں کی طرف سے آتی ہے، کل بھی پرسوں کی بات ہے کہ میرے پاس بڑی امپورٹنٹ اور پرومیننٹ پرسنالٹی آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی کہ میرے علاقے پہ آپ نے ایک کنٹینر رکھ دیا ہے، میں نے جو وہ شاپ ہے رینٹ پہ دینی ہے، ابھی تک وہ میرے رینٹ پہ نہیں چڑھ رہی، وہاں سے ہٹائے. ہم نے وہاں سے اٹھا کے دوسری سائڈ پہ لے کر گئے، کوئی ہارڈلی کوئی کلومیٹر 1 کلومیٹر اوے ہم نے وہاں پر کنٹینر رکھا. تو وہاں کے لوگ آ گئے جی یہاں پر آپ کنٹینر نہیں رکھیں، یہاں پر بڑی اسمیل آتی ہے. ہم نے وہاں سے اٹھایا تو تیسری جگہ پہ رکھا تو پھر کمپلینٹ آ گئی. 1139 ہمارا کمپلینٹ نمبر ہے. وہاں پر سب سے زیادہ جو کمپلینٹ ہوتی ہے اس کی نہیں آتی کہ ہمارے گھر کے آگے کوڑا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھوائیں. اب ہمارے پاس جو کمپلینٹ کی ریشیو زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے یا ہمارے آفس کے سامنے یا ہمارے روڈ پر آپ نے کنٹینر رکھا ہوا ہے جو بڑی بیڈ لک دے رہا ہے. اب جو بلال نیل صاحب کہہ رہے ہیں اس میں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کافی کنٹینر جو ہیں وہ ڈیمیج حالت میں. 2013 کا جو ساما کا ایگریمنٹ ہوا تھا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں، جو ہمارے پاس کنٹینر آئے، اب 2022 میں ہم 2022 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر 10 سال کی جو کنٹینر کی بک ویلیو وہ 0 ہو گئی ہے. صحیح. تقریباً ہمارے کنٹینر ڈیمیج ہوئے ہیں. اس پہ ہم نے جو انیشیٹو لیا ہے بی او ڈی کی طرف سے اور کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کا انیشیٹو تھا، ہم نے اس کی اپروول لے لی ہے. 2 کروڑ روپے ہم نے پری کوالیفیکیشن کے لیے جاری کر دیے ہیں، ٹینڈرنگ پروسیس میں آ گئے ہیں. اس پہ انشاءاللہ آپ کو ملتان کو اور آپ کو جلد خوشخبری دیں گے کہ ملتان میں جو کنٹینر ڈیمیج حالت میں ہیں وہ پراپر پینٹ ہوئے ہوں گے، اس پہ پراپر اس پہ لیگو وہ جو ہوتا ہے آپ کا ملتان سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی وہ لکھا ہوگا، تو وہ اب ایک اچھی لک آئے گی. لیکن اب یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جب ہم کنٹینر مخصوص جگہ پر رکھتے ہیں تو وہاں سے ہمارے پاس جو شہری ہوتے ہیں کہ یہاں سے اٹھائیں، اب اس پہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو جی آئی ایس میں ہم کنورٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہم نے کنٹینر جس لوکیشن میں رکھا ہوگا اس کو ہم جی آئی ایس میں کنورٹ کر دیں گے کہ اس جگہ سے اب کنٹینر ہٹائیں. جتنا بھی پاورفل، جتنا بھی جو ہے طاقتور جو ہے وہاں سے کنٹینر کو اٹھانے کے لیے کوئی دباؤ ڈالے گا تو ہم اس کو ایک جی آئی ایس میں جب کنورٹ کر دیں گے تو کوئی بھی اس کو ہم بھی چاہتے ہوئے اس کنٹینر کو وہاں سے، لیکن جب وہ ڈیلی کے مطابق اٹھایا جائے تو یہ کمپلینٹ کیونکہ 2 دن تک سٹاف نہیں آتا. جی بالکل. اس میں میں نے عرض کیا تھا نا کہ جیسے 68% ہماری ایچ آر کیپیسٹی اور 62 مشینری کی کیپیسٹی ہے وہ بھی ہم انہانس کرنے لگے ہیں. اس پہ بھی ہم پریکیورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. جب یہ مسائل انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ مسائل حل ہو جائیں گے اور ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس 20 آرم رور ہیں، 20 آرم رور ہیں، 68 ہمارے پاس کنٹینر ہیں. تو اس کو ہم 4 سے 5 ٹرپ لگانے کے باوجود کچھ جگہوں پر ان اٹینڈڈ رہ جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ہماری جو کلیکشن ہے ویسٹ کی وہ جنریٹ زیادہ ہوتی ہے، جو کلیکشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو اس کو میٹ وٹ کرنے کے لیے جب ہم کنٹینر نہیں خریدیں گے اور مشینری نہیں خریدیں گے اور ڈیلی بیسس پہ جو وہاں سے اٹھائیں گے تو یہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ یہ بھی جلد ختم ہو جائیں گے. صحیح ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی آپ سے جانیں گے بلال، ہم جس طرح گیسٹرو پہ بھی بات کر رہے تھے، گیسٹرو جو ہے وہ عام ہو چکی ہے. ہم کھانے پینے کی چیزیں جیسا آپ نے بتایا کہ باہر کی چیز، جو لوگ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی گھر دور ہوتا ہے تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو فروٹ کٹے ہوئے ہیں انہی کو کھا لیں. تو اس کا بھی علاج کیا چل رہا ہے؟ علاج کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا، ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے کمشنر ملتان نے الرٹ جاری کیا تمام ہسپتالوں میں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو گیسٹرو کا ہے، اس کے علاوہ ہیٹ اسٹروک ہے، تمام ہسپتالوں میں الرٹ جاری کیا جائے. تمام ایم ایس کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو میڈیسن کی اویلیبلٹی ہے وہ لازمی رکھیں، کیونکہ جب گیسٹرو کا مرض لاحق ہوتا ہے تو اس کے بعد وومٹنگ اور موشن کے بعد جو جسم کی حالت ہوتی ہے اس میں پانی کی شدید کمی ہوتی ہے اور اس سے آپ کے کڈنیز ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور باقی جو جسم کے باڈی پارٹس ہیں ان پہ وہ افیکٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے پانی کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہاں پر جو ڈرپ وغیرہ ہے، جو سارا کچھ میڈیسن کے حوالے سے وہ اویلیبل ہونا چاہیے. ابھی کچھ دیر پہلے آفس آنے سے پہلے ایم ایس سے بات ہوئی تھی، رومجی جو ڈسٹرکٹ شباسی ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں، ان سے بات ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی بیڈز ہیں وہ ہم نے اس کے لیے تقریباً 40+ بیڈ مختص کر رکھے ہیں. اور سیکنڈ جو میڈیسن کی اویلیبلٹی ہے، سنڈے کا دن ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس دن کافی زیادہ میڈیسن منگوا لی ہیں اور اب وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے. سیم نشتر میں بھی ایمرجنسی میں یہ کہا گیا کہ جو بھی پیشنٹ گیسٹرو کا، ہیٹ اسٹروک کا یا ڈائریا کا آ رہا ہے ان کو اس حوالے سے فوری طور پر ٹریٹمنٹ دیا جائے. اب پرابلم کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے جس طرح چلڈرن کی میں نے ایگزامپل دی، پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بیڈ ہے 60 اور پیشنٹ آ گئے 150، تو پھر ان کو کس طرح سے مینج کیا جائے. تو اس لیے لوگوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی احتیاط کریں. اگر گھر میں فرض کیا آپ موجود ہیں اور آپ کی طبیعت اس حوالے سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے گیسٹرو ہو رہا ہے تو آپ جو گھر میں آپ کر سکتے ہیں تو وہ جو نمکول والا پانی ہوتا ہے وہ آپ پئیں.
تاکہ آپ کی جو پانی کی کمی ہے وہ فوری طور پر آپ کو فیل نہ ہو. اور اس کے ساتھ پھر آپ جو قریبی ہاسپٹل ہے, ہم ایک اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہاسپٹلز ہیں وہ کافی کم ہیں, اگر ہیں تو ہمیں ان کا وہاں پر آپ کو بیڈ ہی نہیں ملتا. ہر کسی کو معلوم ہے کہ کچھ ہو جائے تو نشتر جانا ہے, یا نشتر کے علاوہ بھی ہاسپٹل موجود ہیں, شباشی ہاسپٹل بھی ہے, سول بھی ہاسپٹل موجود ہیں, جہاں اور ٹاؤن ہاسپٹل بھی موجود ہیں. اگر گیسٹرو ہو گیا تو آپ ٹاؤن ہاسپٹل جا سکتے ہیں, جس طرح شاہ رخ عالم میں آپ موجود ہیں تو آپ جو وہاں پر شاہ رخ عالم کا ٹاؤن ہاسپٹل ہے وہاں پر جا سکتے ہیں. اگر آپ جہاں یہ شمس آباد میں موجود ہیں تو یہاں ٹاؤن ہاسپٹل موجود ہے, تو یہاں آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں. ممتاز آباد میں ٹاؤن ہاسپٹل موجود ہے, وہاں پہ آپ علاج کرا سکتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے ممتاز آباد سے اٹھیں اور آپ نشتر ایمرجنسی میں پہنچے ہیں, وہاں پہ آپ کو اتنا رش نظر آئے. اچھا, بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ بھی یہی ہے نا کہ ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو نشتر ایمرجنسی ہے وہ بہترین ہے. خیر مانا بھی جاتا ہے کہ یہاں کی جو ایمرجنسی ہے وہ بہترین ہے, بہترین لوگ جو ہے وہ پھر زیادہ موو کرتے ہیں کہ نشتر کی طرف جائیں. بہترین اس سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اسٹاف اویلیبل ہوتا ہے, لیکن اگر خدا نہ خاصہ زیادہ مسئلہ ہو گیا تو پھر تو ہمیں نشتر کا رخ کرنا چاہیے. اگر آپ کو ہے, آپ کو وومٹنگ ہو رہی ہے, آپ کو پانی پیا ہے, آپ کو چھوٹی سی کوئی ساتھ والے قریبی ہیلتھ کلینک پر جائیں جہاں پہ آپ کا علاج بھی بہتر ہو سکتا ہے, جہاں پہ رش بھی نہیں ہوگا. آپ نشتر ایمرجنسی میں جائیں گے, وہاں پر بیڈ فل نظر آئیں گے, آپ کو وہاں پہ ڈاکٹر مصروف نظر آئیں گے, نرسیں مصروف نظر آئیں گی. پھر آپ گلا کریں گے کہ یار اسٹاف کا بیہیویئر ہمارے ساتھ نہیں تھا. جب لازمی بات ہے نشتر ایمرجنسی کے ایک کمرے میں جب 20 بیڈ رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ 40 پیشنٹ موجود ہیں اور مسلسل وہ فل اور مکمل فل موجود ہے, جیسے ایک پیشنٹ جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے تو 1 گھنٹے بعد اسٹاف کا بیہیویئر کچھ چینج ہوگا. تو اس لیے ہمیں سول ہاسپٹل کا انتخاب کرنا چاہیے, شہباز شریف جانا چاہیے, ہمیں ٹاؤن ہسپتالوں کا بھی انتخاب کرنا چاہیے تاکہ ڈیوائڈ ہو. اور گرمی ہے نا تو گرمی میں چاہے پیشنٹ ہے یا ڈاکٹر ہے, دونوں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے, وہ لازمی بات ہائی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے یہاں نئے ہسپتالوں کی ہم نے ڈسکشن میں آگے بات کی. اب جس طرح ایک ہاسپٹل کی بلڈنگ ہمارے پاس بالکل, اس پہ مزید بات کریں گے بلال ضرور, لیکن ابھی ہم نے جانا بریک پہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے محمد فاروق ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی, آج انٹرنیشنل ڈے آف لائٹ منایا جا رہا ہے اور جیسے کہتے ہیں نا روشنی کا دن ہے, عالمی دن, تو اس کے حوالے سے آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ سائنس کے حوالے سے بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پیس, امن کا بھی جو ہے آپ کو سائن دیتا ہے. تو آج کل ویسے اگر ہم لائٹ کی بات کریں تو ہماری طرف تو لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. کیسے بلال؟ لوڈ شیڈنگ کا بہت 4-4, 5-5 گھنٹے, 6-6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, عوام پریشان ہے. اگر اس دن کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اکٹھے ساتھ رکھنا اور اس دن میں خوشیاں, لائٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ آپ خوشی, امن, لیکن ہم روشنی کا لیکن ہم جب بھی لائٹ کا ذکر ہے تو ہمارے تو مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ آج کتنے گھنٹے ہونی ہے. اور کل میرے خیال میپکو نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہوئی, آج ملتان وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہوئی تھی اتنے گھنٹے یہ لوڈ شیڈنگ رہے گی. آپ سوئے پڑے ہوں تو آپ اچانک لائٹ چلی جاتی ہے اور 4-4, 5-5 گھنٹے جو ہے وہ لائٹ نہیں آتی. اچھا, یو پی ایس بھی اگر لوگوں نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ کتنی دیر چلیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے, 3 گھنٹے. ملتان کی گھنٹے. جتنی گرمی چل رہی ہے تو اس میں تو لازمی بات ہے آپ کے پراپر لائٹ نہ ہو تو آپ مینج نہیں کر سکتے. سیکنڈ, جیسے آپ لائٹ کی بات کریں تو ہمارا بھی یہ میسج ہے کہ ہمیں لوگوں میں خوشیاں پھیلانی چاہیے, روشنی پھیلانی چاہیے, دیے کو جلانا چاہیے, چراغ روشن کرنے چاہیے. اس سے یقیناً اگر آپ کسی کی زندگی میں بہتری لائیں گے تو آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی اور یہ پراپر چین بنے گی, کیونکہ یہ پازیٹیو چین بنے گی. اب اگر آپ کسی کی زندگی میں اندھیرے لائیں گے, اس کے لیے مشکلات پیدا کریں گے, اس کے لیے رکاوٹ پیدا کریں گے, تو یہ چین پھر پورے معاشرے میں جائے گی اور پھر وہ بھی یہی کنسیپٹ لے کر معاشرے میں جائے گا. وہ کہے گا کہ میں اتنا معاشرے سے ڈسایا ہوں, ستایا ہوں, میں نے بھی یہی کام کرنا ہے. تو یہ لائٹ کے حوالے سے ہمارا یہی پرابلم میسج ہے کہ روشنیاں پلائیں, خوشیاں پلائیں. ہاں بالکل, خوشیوں کا ہے یہ کہ ہم لوگ جس طرح کے ابھی ہمارا اس ٹائم ماحول بنا ہوا ہے, اگر حکومت کی طرف سے بھی دیکھیں, عوام کا بھی ریئیکشن جو ہے اس ٹائم, تو اس میں افراتفری کا دور ہے, لیکن اس میں ہم نے اپنے آپ کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنی جو ارد گرد لوگ ہیں ان کا کس طرح خیال کرنا ہے, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو کیسے پوری کرنی ہے. یہ ہم اچھا سوچیں گے تو اچھا ہم پھیلا بھی سکیں گے, لوگوں تک بھی خوشیاں بانٹ
सके। और दूसरा हमें सेव भी, इलेक्ट्रिसिटी सेव भी करनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर बात घर से निकलते हैं तो वो रूम में जो आपके लाइट लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, उसको ऑफ नहीं करते, तो वो उससे ना सिर्फ बिल आपका ज्यादा आएगा, खैर अब इतने बिल हैं, लोग बचत करने लग गए हैं, जो फिर भी नहीं करते। धचका लगता रहता है कि अभी आपके जो है, मैं डॉक्टर साहब कहूँगा जो सरकारी दफातर हैं तो उसमें ये रूल लाजमी बना है। सरकारी दफातर में ये ज्यादा होता है कि यहाँ वहाँ चीज एसी चले होते हैं, वहाँ ये कराएं कि यार वहाँ जब वो बाहर निकलें तो अपना एसी ऑफ कर दें, लाइट ऑफ कर दें, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो इस हवाले से वहाँ कुछ बचत हो सके। हाँ बिल्कुल, बचत करना बड़ी जरूरी है, अगर हम नहीं साथ देंगे तो कौन साथ देगा। पब्लिक तो फिर भी ख्याल करती है, क्योंकि पब्लिक को लाजमी बिल पे करना होता है, वालिदैन को पता होता है आवाज आती है वो फलां कमरे का पंखा क्यों चल रहा था, तो वो ऑफ करना था, या वो खुद जाके ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अभी भी ये वालिदैन की बड़ी बात है, क्योंकि वो अभी हम लोगों को डांट देते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, कि अगर आपने फालतू चीजें चलाई, मेरे अब्बा जी तो बहुत ही डांट देते हैं। उनके सामने तो हमेशा आप बच्चे रहे, चाहे 45 के हो जाए तो उनके सामने आप उनका यही होता है कि अच्छा फला कमरे की लाइट क्यों ऑन की हुई है, पंखा क्यों चल रहा है फजूल में, किचन की लाइट क्यों ऑन है, तो वो क्यों अक्सर भूल जाते हैं लाइट ऑन की और उसके बाद भूल गए तो उसको बंद भी करना है, तो वो फौरन अब्बा जी का गुस्सा जो है ना वो रेडी। हर फैमिली में, हर घर में हम ये सूरत हाल देखते हैं, और वालिदैन गिला भी करते हैं, यार कुछ ख्याल नहीं करते बच्चे हमारे जो है ना, फिर बिल जब ज्यादा आ जाते हैं फिर रोते हैं बैठ के। अच्छा सर, सफाई के हवाले ये तो हो गई जी लाइट्स के हवाले से बात। अच्छा, सफाई के हवाले से भी जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे इलाके हैं जहां पर अभी सफाई के हवाले से कोई काम नहीं किया जा रहा, जैसे अगर हम बात करें कासिम बिला की, अगर हम बात करें गार्डन टाउन की, अच्छा, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा सफाई के इंतजाम नजर नहीं आते। अगर मैं अपने गार्डन टाउन की तरफ कासिम बिला वाली साइड पे भी बात करूं तो वहां पे इस तरह का कोई कंटेनर मौजूद नहीं है, वहां पर जो है इसी तरह लोगों ने प्लॉट्स अगर कोई खाली पड़ा हुआ है तो लोगों ने वहीं गंद फेंके हुए, और यकीन करें फिर जाहिर सी बात है वहां जर्म्स भी पैदा होंगे, वहां पर आपकी बीमारियां भी फैलेंगी, उसके हवाले से क्या एक्टिविटीज हैं सर? अच्छा, ये जो हमने साफ पंजाब मुहिम का जो प्लान मुरतब किया है उसमें हमने यही चीजें डाली हैं कि रूटीन से हटकर जो हमने काम करना है वो यही है। जहां पर आपको खाली प्लाट में बहुत ज्यादा हीप नजर आएंगे उसको हमने साफ करना है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता चलूँ आपको, ये जो मुल्तान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है ये एस्टेब्लिश हुई है सेक्शन 42 कंपनी एक्ट के तहत, ठीक है। ये 2013 में एस्टेब्लिश हुई, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन हुआ, सामा एग्रीमेंट हुआ, उसके तहत ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई। उसमें जो है हमारे पास हमें जो मिली थी उस वक्त 68 यूनियन काउंसिल का जो टास्क था वो हमें मिला था कि आपने मुल्तान में जो 68 यूनियन काउंसिल है उसको आपने क्लीन एंड ग्रीन कर रहा है। तो इसमें हमारे पास जो 68 यूनियन काउंसिल थी, हमारा जो डोमेन था वो वही बनता था, हम उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते थे। ये कासिम बेला या जैसे आपने गार्डन टाउन की बात की, या जैसे अभी जक्कड़ की बात या सूरज मियानी की बात हम करें तो वहां पर भी हमारे जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमने वो क्योंकि बियॉन्ड दी वो 68 यूनियन काउंसिल में वो एरिया पास करता है, अब मुल्तान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जुरिस्डिक्शन में वो एरियाज नहीं आते, लेकिन फिर भी हमने वहां पर कुछ 4 रिक्शे 5 रिक्शे दिए हुए हैं। वीक में हम एक दफा जरूर वहां पर ये जो है सफाई मुहिम करते हैं, उस पर हम जाते हैं, कासिम बिला भी हो, चाहे वो सूरज मियानी हो, चाहे वो जक्कड़पुर हो, चाहे वो गार्डन टाउन का एरिया हो, तो वहां पर हमने कोई हफ्ते में 1 या 2 दिन रखे होते हैं, उसको हम साफ करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि पंजाब साफ मुहिम जो है वो इसका ये खासा है कि जो एरिया निगलेक्टेड एरिया है, जहां पर हमने पहले कभी काम नहीं किया, उस पे हम इस पे जो है हम सफाई सुथराई करने जा रहे हैं। इसमें एक चीज जो मैं भी ऐड करना चाहूंगा, जो बेसिकली जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को चलाता है वो ऑपरेशन स्टाफ होता है। ऑपरेशनल स्टाफ जिनमें सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, इनके डेप्टी जो ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स वो चलाते हैं। अगर आप बात करें तो एग्री करेंगे जो मशीनरी है वो 130 प्लस, आई थिंक आपके पास 135 मशीनरी है इनके वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास। उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्कर को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना, उनसे काम लेना, ये जो ऑपरेशन हेड्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। जो अगर कासिम बेला है, जो सूरज मियानी है, अगर वहां भी काम लिया जा सकता है, अगर ऑपरेशनल जो मेन हेड्स हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, चीजें मैनेज करने। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का नाम ही वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, तो मैनेज करना है। तो अगर मैनेज इसको बेहतर अंदाज से किया जाए तो चीजें मजीद बेहतर हो सकती हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास 68 यूनियन काउंसिल, 4 हमारे डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर, उसके ऊपर एक ऑपरेशन मैनेजर और 15 हमारे पास सेक्टर इंचार्ज है, इनका काम यही मैनेजमेंट का, जैसे अभी बुलाने सब ने फरमाया। तो इसमें अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास रेगुलर ऑपरेशन मैनेजर नहीं है, मेरे पास एक डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर है
जो इज जूनियर, उसको हमने ऑपरेशन मैनेजर बनाया, और 2 नीचे डिप्टी ऑपरेशन, बल्कि एक हमारे पास डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर जो है वो भी हमारे पास रेगुलर नहीं है, वो शामा के थ्रू जो मेरे पास स्टाफ आया था बिलाल भुट्टा साहब, उसको हमने डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर बनाया। तो हमारे 4 जोन है, 4 जोन के लिए प्रॉपर जो है 4 डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर होने चाहिए, उसके ऊपर ऑपरेशन मैनेजर होना चाहिए। हमारे पास रेगुलर जो है वो 3 डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर है, उसमें से हमने एक डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर को उठाया, ऊपर उसको हमने मैनेजर ऑपरेशन बना दिया, और एक हमने नीचे से उठाया जो सेक्टर इंचार्ज या कारपोरेशन का जो स्टाफ था उसको हमने उठाया और उसको हमने डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर बना दिया। हमारे पास ये बिल्कुल बिलाल ने सब सही फरमा रहे हैं कि ये इश्यूज हैं, उसको हम कैटर फॉर करने के लिए अभी तरफ प्लानिंग की तरफ भी जा रहे हैं। अभी बीओडी की मीटिंग, और नीचे आपको पता है कि कमेटी, जिला जो हमारी कमेटियां होती हैं, प्रोक्योरमेंट कमेटी, एचआर कमेटी, रिस्क कमेटी, ऑडिट कमेटी, ये सारे इसका ही डोमेन होता है कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। सीईओ जो होता है ही हैज 2 कैप्स, वो सीईओ भी है, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है बीओडी का। तो ये चीजें हम बोर्ड को मूव कर रहे हैं कि हमें जो है रेगुलर बेसिस पे जो है एक हमारा ऑपरेशन मैनेजर, बेशक अगर वैसे टोटल कितना स्टाफ होना चाहिए? अच्छा, अभी जैसे मैं बार बार सामा एग्रीमेंट और 2013 की बात करता हूँ, तो उस वक्त हमारे पास जो था स्टाफ 2500 अब जो है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वो स्टाफ था। ठीक है। उसमें से 491 491 2020 तक 22 तक जो है वो हमारे पास 491 या वो रिटायर हो गए या वो एक्सपायर हो गए। अब वो 2013 में स्टाफ हमारा 2500 था, 2022 में पॉपुलेशन भी आपकी इंक्रीज हुई, स्टाफ आपका कम हो गया। अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमने सर्वे करवाया है कि आपके 14,000 समथिंग स्ट्रीट है, आपकी जो है 18 यूनियन काउंसिल आपकी अगर ऐड कर ली जाए, जिसमें कासिम बेला, जकड़पुर, सूरज मियानी है, तो हमारे पास जो स्टाफ की स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 3,000 हमारे पास अगर सैलरी वर्कर आ जाए तो इंशाल्लाह ताला हम नो वेस्ट ऑन दी ग्राउंड जो फार्मूला है वो उस पर अडॉप्ट करें। ठीक है जी, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है हमारी आज मुल्तान की सफाई के हवाले से भी, और साथ हमारे साथ बिलाल भी मौजूद है। बिलाल, महंगाई के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि बीमारियों पे बात हो रही है, तो साथ साथ आपसे जानेंगे कि महंगाई की क्या सूरत हाल है इस टाइम। काफी खौफनाक है। वो तो नजर आ रही है। सुबह लीमू की बात की, आदमी जो है वो बड़ा परेशान, काफी ज्यादा परेशान है। लोगों की काफी ज्यादा उम्मीदें थी नई हुकूमत से, वो ये चाह रहे हैं कि वो इस वाले से कोई सब्सिडी दें, कोई पैकेज दें। एक अच्छा साइन हुआ रमजान मुबारक में कि आटा, चीनी और घी पर सब्सिडी दी गई, लेकिन रमजान मुबारक जैसे ही खत्म हुआ तो चीनी पर तो अभी मौजूद है, और कल मुफ्ती इस्माइल जो वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि जब तक हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रहेगा तब तक तो सब्सिडी देंगे, जैसे स्टॉक खत्म होगा तो फिर हमारी मजबूरी बन जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कमेटियां फाल करने के अहकाम दिए हैं। कमिश्नर मुल्तान को, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को, असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान को सख्ती से कहा गया है कि वो महंगाई पर काबू पाएं, और इसलिए पोल्ट्री जो एसोसिएशन थी उनको भी बुलाया गया, और जो रिटेलर्स हजरात थे, जो हम किराना जिनको कहते हैं किराना स्टोर्स, उनको भी बुलाया गया। और उसके अलावा जो मार्केट के दीगर लोग थे, फ्लोर मिल्स वालों को भी बुलाया गया। कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग कॉल की गई और कहा गया कि भाईजान ये रेट है हुकूमती, उस पर इम्प्लीमेंट कराना है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब आपके पास जब जिस तरह हमारे यहाँ इस वक्त चल रहे हैं जलसे धरनों की बातें की, जब आपके पास एक चीज़ें इस्तेकाम ना हो, जब एक बार मीशत में जब एक मुख्तलिफ सा इंतशार टाइप हो, जब जलसे जुलूस हो रहे हो, जब आपको पता ना हो कि अगले हफ्ते तक हुकूमत रहेगी या 2 हफ्ते में रहेगी, तब तक मामला सही नहीं रहते। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो जिला इंतजामी है उन्होंने तो वक्ती तौर पर बुलाया है, और अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को भी कहा है कि भाई एक्टिव हो, जो ज्यादा गिरां फरोशी करे, ज्यादा प्रॉफिट ले तो उससे जुर्माने करो। लेकिन चिकन आज भी सस्ता नहीं हुआ, चिकन 400 प्लस पे मौजूद है, 430 पे, 400 पे, 450 पे चला जाता है, तो वो एक हफ्ते में उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। सेम अगर आटे की बात करें तो हुकूमत ने तो सब्सिडी दी रमजान बाजारों में, कहा कि 400 रुपए, लेकिन अब जो गंदम की कीमत है, अब गंदम इस बार कम हुई है, और अभी से गंदम की जो कीमत उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। फ्लोर मिल्स वालों ने कहा कि भाई हम 1300 से तो कम 1 रुपया भी नहीं देंगे। उन्होंने कीमतों में इजाफे का ऐलान किया, तो आने वाले दिनों में 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद गंदम आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, तो रोटी भी आप बाहर से लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो वो पहले 10 रुपए की थी, पहले किसी 8 से फिर वो 10 रुपए में, सरकारी रेट की बात सरकारी रेट की वो 7 से 8 रुपए है,
لیکن اگر مارکیٹ کے ریٹ کی بات کریں تو وہ 12 تک پہنچ گئی ہے. تو گندم کی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے اور جو آٹا ہوگا وہ بھی لازمی اس سے مہنگا ہوگا. اور ابھی تک حکومت نے فلور ملز کو جو کوٹا ہے وہ نہیں دیا, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اب اگر گندم مارکیٹ سے خریدیں گے تو وہ زیادہ ہمیں مہنگی مل رہی ہے تو ہم اسی حساب سے آٹا مارکیٹ کو دیں گے. جب آٹا عام آدمی کو مہنگا ملے گا تو لازمی بات ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہوگا. سیکنڈ آگے گھی, جو کہ ہم عمران خان صاحب کے دور میں بھی تنقید کرتے تھے گھی اتنا مہنگا, اب کیونکہ ہم نے امپورٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں باہر سے منگوانی ہوتی ہیں اور ڈالر کا ریٹ آپ کو معلوم ہے کہ 183 سے شروع ہوا 97 میں پہنچا اور مزید اس میں اضافے کا امکان ہے. اور آپ کی جو اس وقت معیشت ہے وہ اس وقت ڈامر ڈول ہے, تو پھر ڈالر مزید آگے جائے گا. ڈالر جب مہنگا ہوگا تو جو گھی اور آئل آپ باہر سے منگواتے ہیں تو وہ آپ کو مزید مہنگا ملے گا. 465 مل رہا تھا, اب آنے والے دنوں میں مزید اس میں اضافے کا امکان ہے. تو مہنگائی کو اس وقت تک کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ جو موجودہ حکومت ہے اگر وہ مشکل فیصلے نہیں لیتی. اگر مشکل فیصلے لیتی ہے تو مشکل فیصلے کیا ہیں؟ پیٹرول مہنگا کرو, ڈیزل مہنگا کرو. اچھا ابھی وہ تھوڑا سا اس پہ آ رہے ہیں کہ صرف ایک پیٹرول پہ انہوں نے کہا ہے جی ہم حکومت نے کہ ہم عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. وہ بھی ابھی انہوں نے کہا ہے کہ عارضی, لیکن ابھی عارضی 2 ہفتوں کے لیے, 2 ہفتوں کے بعد آپ کو حکومت کو سٹینڈ لینا پڑے گا. اور لازمی بات یہ پیٹرول آپ مہنگا کریں گے تو پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکومت سے کافی زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے. بالکل. اچھا جی, مہنگائی پہ بھی بات ہو رہی ہے. سر آپ سے جانیں گے بہت سارے جو ایسے جگہیں ہیں جہاں پر جیسے شاہین مارکیٹ ہوگی جہاں پہ آپ کی کچرا کنڈی ہے, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کتنے پوائنٹس ہیں وہاں پر. اچھا, اس میں میں اس کرتا چلوں کہ 2 قسم کی کلیکشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی پرائمری کلیکشن, ایک ہوتی ہے سیکنڈری کلیکشن. پرائمری کلیکشن جو ہوتی ہے اس میں ہم نے جو سروے کرایا ہے کہ ملتان میں جو ہمارے 68 یونین کونسل ہے یا 85 یونین کونسل ہے, اس کی جو ہاؤس ہولڈ ہے وہ تقریباً 3 لاکھ ہے. یہ ہم نے واسا سے میں نے ہی آ کر اس پہ جو ہے وہ ایفرٹ کی تھی. اس پہ ہمیں ہاؤس ہولڈ کا پتہ لگا. اور جیسے ہم وارڈ سٹی کی بات کریں تو وہاں پر جو ہمارے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, تنگ گلیاں ہیں, وہاں پر کوئی پک اپ یا ہماری بڑی گاڑی یا ٹریکٹر ٹرالی نہیں جا سکتی, تو وہاں پر ہمارے ہینڈ کارٹ جاتے ہیں اور موٹر سائیکل رکشے جاتے ہیں. تو یہ ٹرانسفر جو ٹیمپریری ٹرانسفر اسٹیشن ہوتے ہیں یہ وہاں سے کلیکٹ کر کے جو ویسٹ ہوتا ہے, یہ ہمارے جس کو آپ کچرا کنڈی کہہ رہے ہیں شاہین مارکیٹ کا اور دہلی گیٹ کا, وہ یہاں پر آ کے ٹیمپریری ٹرانسفر اسٹیشن میں ڈمپ کرتے ہیں. پھر ہماری سیکنڈری کلیکشن ہوتی ہے, وہاں سے ہمارے جو بڑے بڑے 10 میٹرک ٹن کے 7 میٹرک ٹن کی یا 5 میٹرک ٹن کی بڑے بڑی گاڑیاں آتی ہیں, وہیکل آتی ہیں, وہاں وہ ٹیمپریری جو ٹرانسفر اسٹیشن ہے وہاں سے وہ ویسٹ کلیکٹ کرتی ہیں اور اس کو لینڈ فل سائٹ پہ جو ہے وہ پھینک دیتی ہیں. اس پہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم 12-1 بجے تک اس کو جتنی بھی ہماری جو ٹیمپریری ٹرانسفر اسٹیشن ہے اس کو کلیئر کر دیں. اب اس کا سولوشن جو ہے, یہ تو شارٹ ٹرم جو ہم نے یہ اس پہ کیا ہوا ہے. لانگ ٹرم جو ہماری پلاننگ جا رہی ہے کہ ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ پورے شہر میں تقریباً ہماری 7 پہلے 11 تھی یہ ٹرانسفر اسٹیشن جہاں سے ہم ٹیمپریری جو پرائمری کلیکشن ہوتی تھی وہ ہم یہاں پر ڈمپ کر کے اس کو سیکنڈری کلیکشن کے تھرو بھیجا کرتے تھے. 11 سے اب 7 ہوئی. اب 7 کو ہم بالکل اگر ختم کرنا چاہیں تو ہماری جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 25 میٹرک ٹن کی بڑے جو وہیکلز ہوتے ہیں, موبائل وہیکل جس کو ہم بولتے ہیں, وہ کوئی 20 سے 25 پلیس پہ مختلف شہروں کی جگہوں پہ رکھیں اور وہاں سے جو ٹیمپریری یا پرائمری کلیکشن کے تھرو جو ویسٹ آتا ہے تو وہ جو ہے اس پہ جو ہمارے موبائل وہیکل ہیں 25 میٹرک ٹن کے, وہاں پر وہ جو ہے ڈمپ کریں اور اس کے بعد وہ موو کریں اور پھر لینڈ فل سائٹ پہ چلے جائیں. ہم لینڈ فل جو ہے سائٹ اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے جا رہے ہیں فیوچر میں, کیونکہ جو ہمارا حبیبہ سیال تھا وہ آلموسٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس لینڈ فل سائٹ ملتان کی جو بیونڈ دی باؤنڈری ہے وہ نہیں ہے. اس پہ بھی کام کر رہا ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم جو ہے ہماری یہ پالیسی ہوگی. شارٹ ٹرم میں ابھی فی الحال جو ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ پرائمری کلیکشن کے تھرو اس کو یہاں پر, اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل ختم کر دیں اور لانگ ٹرم نہ سوچیں, تو آپ یہ بتائیں کہ ایک جو ہے وال سٹی کا ہینڈ کارڈ لے کر اور رکشہ لے کر وہ اتنی دور 9 سے 10-15 کلومیٹر دور ہے لینڈ فل سائٹ, وہاں پر وہ کیسے جائے گا؟ تو یہ ابھی مسائل ایشوز ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں اس کو ایک جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی بدقسمتی رہی وہ یہ کہ ڈوگر صاحب نے تو آتے کام اس پہ جو مختلف پروکیورمنٹ کے حوالے سے کام شروع کیا. 13 میں بنی اور 22 شروع ہو گیا. ایک مشینری نہیں خریدی گئی, ایک کنٹینر نہیں خریدا گیا, ایک نیا کوئی لوڈر نہیں خریدا گیا. تو یہ پرابلم رہا. جب 13 میں آپ نے مشینری کچھ کارپوریشن سے 87 کی سن 87 کی وہ ٹریکٹر ٹرالیاں لی, وہ ابھی تک آپ چلا رہے ہیں, تو ان کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے. کنٹینر آپ کے پاس پرانے تھے اور جو آپ نے نئے پک اپس لیے کچھ لیا وہ ابھی تک وہی چل رہا ہے اور ریپیئرنگ کے حوالے سے پرابلم ہوتی ہے. سیکنڈ جو حبیبہ سیال جہاں پر شہر کا سارا ویسٹ جمع ہو کے اس کو آپ ڈمپ کرتے تھے,
وہ بھی جگہ ختم ہو گئی ہے. اور پچھلے ہاں میں بالکل ابھی سر سے یہی کوشچن کرنے لگی تھی کہ جو سارا کچرا اکٹھا ہوتا ہے تو وہ کہاں پر جو ہے اس کو ڈمپ کرتے ہیں. اب اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہمیں کمشنر صاحب نے بھی گو ایڈ دے دیا ہے. اس پہ جو ہے نا لینڈ ایکوائر کریں گے, لینڈ ایکوزیشن کی طرف جائیں گے, اور وہ بھی اب آپ کو پتا کہ شہر جو ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, پھیل رہے ہیں. یونین کونسل جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ 68 سے 85 تک جو ہے اربن اس میں وہ آ گئی ہیں. تو بیونڈ دا سٹی مطلب ہمیں کوئی اس کی آپ کو وہ ہائیجینک کا بھی ایشو ہے, صفائی کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے, تو یہ چیزیں دور ہوتی ہیں, شہر سے دور ہوتی ہیں لینڈ فل سائٹ پر. تو اس پہ ہم فیوچر میں لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچرا جو ہے یہ ہماری کوئی لینڈ ایکوائر ہم کر رہے ہیں. اسی طرح بھی جائیں گے ہم رب نواز کوٹ کی طرف, جو آپ کا ویاڑی روڈ ہے, اس سے آگے جو ہے جہاں پر آبادی اتنی زیادہ نہ ہو اور جو ہے وہ وہاں کی پاپولیشن افیکٹ نہ ہو, تو اس سائڈ پہ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم جو حبیبہ سیال پہ تو کافی جھگڑے ہوئے وہاں پر, تو صفائی ورکرز کو مارا گیا. وجہ یہ تھی کہ جب وہ صفائی ورکر وہاں پہ کچرا ڈالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ جب ہوا چلتی ہے تو پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے, تو پھر وہ لوگ مزاحمت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ایریا میں آگے کچرا پھینک رہے ہیں. تو یہ کافی پرابلم ہے. یہ بات ان کی صحیح ہے کہ اس کو ڈھونڈنے میں کافی محنت کرنی پڑے گی, اور پھر جگہ کا انتخاب, پھر اس کے اخراجات, پھر وہ لینڈ فل سائٹ بنانا, ایک ٹائم لگے گا. کتنا ٹائم لگ جائے گا ویسے؟ ابھی اس پہ جو چیزیں مسائل تو ہمارے بہت زیادہ ہیں. ہم نے پالیسی مرتب کر دی, پلاننگ بنا دی, اس کا ہم نے جو پریزنٹیشن پریزنٹ کرنی ہے ہائر سب کو, وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی. ہمارا جو ہوم ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. سوائے جو ہماری ابھی جیسے بلال صاحب نے کہا کہ لینڈ فل سائٹ کے ایشوز آ رہے ہیں, کہ ہم نے 2-4 جگہیں آئیڈینٹیفائی کی, اور وہاں جب ہم لینڈ ایکوائر کرنے گئے تو وہاں کے جو تھے لوکیلٹی کے لوگ تھے, انہوں نے ہیو اینڈ کرائی کیا کہ جی آپ یہاں پر یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اگر تو آپ لینڈ فل سائٹ بنانے چاہ رہے ہیں تو یہاں پر تو ہم بالکل الاؤ نہیں کریں گے. تو ابھی کچھ مسائل ہیں, یہ ابھی مطلب ہم نے آن پیپر تو ورکنگ کر لی ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایشوز جو ہے وہ انشاءاللہ فیلڈ کے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اس کو کسی گاؤں کو قربانی دینی پڑے گی, کسی ایریا والوں کو قربانی دینا پڑے گی, تبھی اس پورے شہر کا جو کچرا ہے وہاں ڈمپ کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور اگر ہم اس کی بات کریں, کچرا تو بہت جگہ جگہ آپ کو ویسے نظر آ رہا ہوتا ہے, جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ورکر کی بھی. اچھا سر, ورکرز کو کتنی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ ان کے بھی تو بڑے مسائل ہوتے ہیں ورکرز کے بھی. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جب کمپنی یہ اسٹیبلش ہوئی, اس میں صرف ہمارے جو مینیجرل سٹاف ہے وہ پرائیویٹ لوگ ہیں, نیچے آپ کے جو سینیٹری ورکر یا سپروائزر ہیں وہ تمام کے تمام جو ہمارا سٹاف ہے وہ کارپوریشن سے ہم نے 2013 کے تحت ایسامہ ایگریمنٹ کے تحت وہ ہمارے پاس آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ جو فیسلٹی ایک سرکاری ملازم کو ہے, مطلب جتنی تنخواہ 30 سے 35 ہزار ایوریج تنخواہ ان کی, اور جو میڈیکل فیسلٹی جو ایک سرکاری ملازم کو حاصل ہوتی ہے وہ تمام ہمارے سینیٹری ورکر کو حاصل ہے. اور اس کے اوپر یہ بھی فیوچر میں جیسے لانگ ٹرم پلاننگ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہم سوچ رہے ہیں کہ جب یہ ابھی 491 لوگ جو ہم اپوائنٹ نہیں کر رہے ہیں, جو ریٹائر یا ایکسپائر ہو گئے, ہم اس پہ تھرڈ پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ جب ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس جو ہے آپ ٹوٹل جو عملہ آپ کا سینیٹری ورکر بھی ہوگا تو وہ آپ کا کمپنی کا ہی ملازم ہوگا. لیکن اس میں ایک ڈسپینسری کا ہونا کافی لازمی تھا. جتنا بجٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا رہا, تقریباً 1 کروڑ روپے ملتا رہا. ان کے صحت کے مسائل بہت زیادہ. ڈسپینسری جسے ایم ڈی نے دی, پی ایچ نے دی ہوئی ڈسپینسری, ایک واسا اور یہ 2 ادارے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, جہاں پہ ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ کافی زیادہ ہیں. جتنے بھی سینیٹری ورکرز ہیں موسٹلی وہ ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ ہو چکے ہیں, لیکن ان کے علاج کے وجہ سے پرابلم ہے. نہیں, یہ بالکل اچھی ہے آپ کی پرپوزل ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سی او جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے, اس کے اوپر کمیٹی ہے, اس کے اوپر جو بی او ڈی ہے. ابھی بی او ڈی کی میٹنگ جو ہی ہوتی ہے, بڑی اچھی ایک پرپوزل ہے, یہ میرے نوٹس میں آپ کے, تھینک یو بلال آپ نے بتایا, تو یہ میرے نوٹس میں آئی ہے. اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ ہماری لائک جیسے پی ایچ اے ہے یا ایم ڈی میں ڈسپینسری ہے, یہ بالکل ہونی چاہیے. کیونکہ کافی دفعہ ورکر سے بات ہوئی تو ان کے یہی مسائل دیکھنے میں آتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحت کے حوالے سے کوئی فیسلٹیز نہیں ملتی, کیونکہ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, آخر بیمار ہو جاتے ہیں, تو پھر تنخواہیں بھی کوئی اتنی نہیں ہوتی کہ جس میں ہم جو ہے پہلے ہم اپنا گھر کا خرچہ بھی چلائیں اور پھر ہم صحت کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کریں. تو انشاءاللہ اس میں نے جیسے عرض کیا کہ نیکسٹ جو بی او ڈی کی ہوگی, یہ ضرور ہم اس کو کمپلائنسز میں بھی لے کر آئیں گے. اور پرپوزل یہ بڑی اچھی بات آئی ہے کہ ہماری ڈسپینسری ہونی چاہیے جو نہیں ہے. میں مارچ 2022 میں میرے آرڈر ہوئے تھے, ابھی مجھے 2-3 ماہ ہوئے, تو کچھ نئی باتیں جو ہے وہ میرے سامنے آ رہی ہیں. جیسے اب یہ بڑی اچھی ایک پرپوزل ہے,
اس کو تو میں انشاءاللہ ضرور جو ہے اس کو BOD سے اچھی بات ہے بالکل، اگر یہ ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہے، ورکرز کے لیے بھی یہ خوشی کی ورکر بھی مان ہوتا ہے کہ چلیں یار میرے ادارے میں ایک ڈسپینسری ہے، میں وہاں سے میڈیسن لے سکتا ہوں، اپنا چیک اپ کرا سکتا ہوں، وہاں سے یا اپنے میڈیکل بنوا سکتا ہوں، میڈیکل کے مسائل کافی کم ہو جائیں گے۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ اچھا بلال، آپ سے بھی ساتھ جانتے جائیں گے کہ اس ٹائم صحت کے حوالے سے وہاں پر ہاسپٹلز میں کیا صورتحال ہے؟ صحت کے حوالے سے ایک چیز جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ملتان کو نئے ہسپتالوں کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے نشتر 2 کی اب کیا نشتر 2 کے جو ابھی سابقہ حکومت، موجودہ تو اب نہیں کہہ سکتے، جو پہلے حکومت پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو مین 2 ہسپتالوں پہ کام کیا گیا وہ نشتر 2 پہ کام کیا گیا، اس کو اکتوبر 2022 میں کہا گیا کہ جو نشتر 2 فیز 1 ہے وہ فعال کر دیا جائے گا، اور دوسرا جو چلڈرن جو ایک ماں اور بچہ کی صحت کا ہاسپٹل تھا، اس حوالے سے جو کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ وہاں پر کام شروع ہوا، لیکن اس کو تو ابھی کافی ٹائم ہے، لیکن نشتر 2 کا جو ہاسپٹل ہے اس حوالے سے کام جاری ہے۔ بہت شکریہ بلال آپ کا، سر آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی 810 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، پہلے ان کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر منیر حسین شاہ، جو کہ ایستھیٹک فزیشین ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ڈاکٹر محمد آصف کھیرا، جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ آج دونوں ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ساتھ آج ہم ان سے بات کریں گے گیسٹروں پہ، جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں ہیٹ اسٹروک پہ بات ہو رہی تھی ہماری بلال سے بھی، تو ڈاکٹر صاحب سے بھی جانیں گے کہ کس طرح ہم اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، کون سی غذائیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے اس گرمی سے بچنے کے لیے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر منیر حسین شاہ بھی موجود ہیں، جن سے ہم جانیں گے کہ ہم اپنی خوبصورتی کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں اور اس گرمی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج پہلے چلتے ہیں ہیلتھ ٹپ کی طرف۔ اچھا جی، ہم بات کریں گے آج گرین ٹی پہ، جیسا کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پھلوں پہ، اور آج ہم نے سوچا کہ آج تھوڑا ڈیفرنٹ کریں، آج ہم گرین ٹی پہ بات کریں گے، جو سبز جس کو قہوہ بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم اس کے بے پناہ فوائد، اگر ہم اس کے فائدوں پر جائیں تو سب سے پہلے تو اگر ہم اس کی تحقیق پہ بات کر لیں کہ جدید تحقیق سے اس کا فائدہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ سبز چائے، جس سے اس کی افادیت پہ کئی گنا جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ طبی ماہرین کی ایک تحقیق کے مطابق سبز چائے میں ایک ایسا جز پایا جاتا ہے جو منہ کا کینسر کا سبب بننے والے خلیات کا خاتمہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سبز چائے کینسر کے علاوہ وزن گھٹانے، کولیسٹرول کو کم کرنے، فشار خون کو قابو میں رکھنے کے علاوہ جسم میں بننے والے خطرناک کیمیائی مادوں کا سدباب کرتے ہیں۔ ویسے اگر ہم بات کریں کہ یہ آپ کو کس طرح فائدہ دے سکتی ہے تو بہت سارے، جس طرح ہم خیبر پختونخوا میں جائیں تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سبز قہوے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ ویسے موسٹلی لوگ یہ ہوتا ہے کہ چائے کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو چائے میں کیفین ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا جو یہ گرین ٹی ہے یہ آپ کو بہت زیادہ فائدے بھی دے رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں یہ اس کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر آپ دن میں 2 سے یا 3 کپ جو ہے اگر آپ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کافی حد تک آپ کو اس سے وزن کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم سکن کی بات کریں تو سکن کے لیے یہ بڑی اچھی ہے، جس طرح بھی ہمارے ڈنڈرف ہو جاتی ہے، بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، ڈنڈرف کے لیے جو ہے گرین ٹی کا استعمال بہت اچھا ہے، سکن کے لیے بہت اچھا ہے، جن کے سکن پہ بہت زیادہ جھریاں پڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ڈرائنس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے لیے جو ہے گرین ٹی وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ اس کو ماسک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں، اگر آپ 1 کپ جو ہے وہ نیم گرم پانی لیں اور اس میں اگر آپ اس کو قہوہ بنا لیں گرین ٹی کا اور اس کے اندر آپ لیمو کے چند قطرے ملا کر پئیں تو وہ بے حد آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کولیسٹرول کی ہم لوگوں کو آج کل جس طرح ہمارے کھانے پینے کی جو ہے چیزیں ہم بہت زیادہ جو ہے وہ بے احتیاطی کرتے ہیں کھانے پینے میں، تو اگر آپ کے جو ہے وہ معدے کی جلن کو بھی جو ہے گرین ٹی اس میں بھی یہ آپ کو افادیت دیتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور دونوں سکن کے لیے بھی صحت کے لیے بھی آپ دونوں کے لیے یہ اچھی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ آپ نے اس کا استعمال بہت زیادہ نہیں کرنا، اس کے جہاں ہم فائدے بتا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کا استعمال بہت زیادہ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ کا جو اسٹمک ہے وہ
وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور ڈرائنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. یہ ہو گئی گرین ٹی کے حوالے سے بات. ویٹ لاس پہ تو بہت زیادہ ہے. سر آپ کیا کہیں گے؟ ویسے آپ بہتر بتا سکتے ہیں گرین ٹی کتنی فائدہ مند ہے؟ گرین ٹی بے شک فائدہ مند ہے اور ہوگی فائدہ مند، لیکن کسی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ گرین ٹی آپ جتنی مرضی پئیں، لیکن جب تک آپ کا پراپر ڈائٹ پلان نہیں ہوگا گرین ٹی کوئی اثر نہیں کرے گی. یہ نہیں کہ آپ سارا دن بہت زیادہ کھاتے پیتے رہیں اور 3 آپ کپ گرین ٹی کے پی لیں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ ویٹ کم ہوگا. پراپر آپ کو ڈائٹ کا تو خیال رکھنا ہی پڑے گا. ڈائٹ پلان چاہیے، پراپر آپ کی ہائیڈریشن چاہیے، پانی چاہیے، اور پراپر آپ کو وائٹامنس چاہیے. یہ مل کے آپ کے موٹاپے کو بھی کم کر سکتے ہیں، اور باقی جو گرین ٹی کا پھر فائدہ اس میں زیادہ نظر آ سکتا ہے. اچھا سر، جس طرح گرمیوں کا موسم ہے، اسکن کے حوالے سے بھی تھوڑا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح ہم جو ہے اپنی اسکن کو اس گرمی سے بچا سکتے ہیں، کیسے اس کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ 2 چیزیں اسکن کو خراب کریں گی. ایک تو آپ کی اگر پانی آپ پراپر نہ پئیں، پانی پورا نہ پئیں، پھر آپ کی جلد جو ہے رف ہو جائے گی. دوسرا جو سن لائٹ ہے وہ آپ کی اسکن کو خراب کرتی ہے، اس میں یو وی لائٹس جو ہیں. تو اس کے لیے پراپر آپ کو، ایک تو آج کل جیسا موسم گرم ہے، اس میں آپ کو غیر ضروری باہر نہیں نکلنا چاہیے دھوپ میں. لیکن کیا کریں سر، جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے پراپر یہ ہے کہ سن بلاک لگائیں، کوئی اس طرح کی کوئی چیز رکھیں کہ منہ پہ آپ کے ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پڑے، اور سائے میں چلیں. یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور پراپر اگر آپ کی پانی ہوگا جس کی کمی نہیں ہوگی آپ کو، پھر آپ کی اسکن بہتر رہے گی، اور پھر اس طرح کے دھوپ کے جو افیکٹ ہیں اس سے بچی رہے گی. وہ ملتان کی گرمی تو ویسے ہی بڑی مشہور ہے. بالکل. اور اس کی جو ہے آپ باہر نکلیں تو فلا اتنا آپ کو ایسا لگ رہا ہے ملتان کی گرمی ایک ایسی گرمی ہے جس میں ہیومیڈیٹی بہت کم ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، کراچی میں گرمی ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اور قسم کی گرمی ہے، وہ زیادہ تکلیف دہ گرمی ہے. ملتان میں ہیومیڈیٹی کم ہے، اس میں ہمیں ہائیڈریشن زیادہ چاہیے. ہائیڈریشن اگر زیادہ ہوگی پھر گرمی کا ایفیکٹ آپ اتنا ہوگا ہی نہیں. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ جس طرح ابھی ہم گرمی کی بات کر رہے ہیں، گیسٹرو بہت زیادہ اس ٹائم ہے، ہیٹ سٹروک بہت زیادہ ہو رہا ہے، کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم ہیٹ سٹروک کی بات کر لیتے ہیں. ہیٹ سٹروک کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہماری باڈی کا ٹمپریچر بڑھنا ہوتا ہے. وہ کیوں ہے؟ جیسے آج کل ٹمپریچر باہر انوائرمنٹ کا اتنا زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے. جیسے ابھی سر نے کہا کہ اس میں نا سب سے مین پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنا ہے. ہیٹ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی سے پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے. تو آپ کی ہماری باڈی 70% جو ہے نا، ہماری باڈی میں پانی حصہ ہے اس کا. تو دیکھیں اور پوری باڈی کو پراپر فنکشننگ کے لیے، ہمارے سیلز کو، ہمارے ٹیشوز کو پراپر فنکشننگ کے لیے وہ پانی چاہیے. اگر وہ پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے تو اس کی کمی کی وجہ سے ہماری باڈی پہ اثرات آتے ہیں، جو کہ ایٹ دا اینڈ ہیٹ سٹروک کی شکل میں آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کے ٹیشوز اور سیلز جو ہے نا وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیتے ہیں. انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، ہائپو ٹینشن ہوتی ہے، اس کا ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے پریونشن. آپ نے کم سے کم نکلنا ہے دھوپ میں. اگر نکلنا ہے تو کوئی لائٹ ایسے کپڑے پہنے کہ جس سے آپ کو گرمی کے اثرات کم ہوں. لائک اپنے آپ کو کور رکھیں، کور اپنا سر ڈھانپ کے رکھیں، اور کم سے کم باہر جائیں. اور اپنے ساتھ پانی رکھیں، اس میں مطلب اسمال سپس آپ جو ہے نا وہ اس کے پانی پیتے ہیں تاکہ آپ ری ہائیڈریٹ کرتے ہیں. اچھا، نمکول والا پانی بھی جو ہے وہ بھی فائدہ مند ہے؟ ہاں جی بالکل. نمکول کی ہم اکثر ڈاکٹر حضرات بات کرتے ہیں، وہ بیسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایویپوریشن میں ہمارے سالٹ کا بھی لاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سوڈیم کلورائڈ اور کاربونیٹ، یہ ہمیں اس ایک جو او آر ایس ہے اس کے اندر یہ فارمولیٹڈ ایک پانی ہوتا ہے، اس میں یہ سب چیزیں آلریڈی مکسڈ ہیں. تو وہ ہم لیں گے تو ہمارے سالٹس کی بھی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کر رہی تھی کہ بہت سارے لوگ، جیسے ہمارا مزدور طبقہ ہے، وہ بیچارے تو بہت زیادہ گرمی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس دن میں کام کرنا اور سورج کے سامنے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا، ان کو بھی بتائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی بالکل، ان کے لیے بھی سیم یہی پریونشنز ہیں. وہ کم سے کم گرمی میں جائیں. اگر جانا بھی پڑتا ہے مجبوراً تو اپنے آپ کو کور کریں، سر ڈھانپ کے رکھیں، خاص طور پہ سر اور فیس اور باڈی کو نا، اور اپنے ساتھ پانی رکھیں. تو تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ میں وقفے سے پیتے رہیں تاکہ باڈی میں آپ کی ہائیڈریشن مینٹین رہے، اور اس سے کم ہم ان کے ہیٹ سٹروک کے اثرات سے بچ سکتے ہیں. اچھا، اس کے کیا ویسے زیادہ اثرات ہیں ہیٹ سٹروک کے؟ دیکھیں، اس کے مائلڈ سمٹمز بھی ہیں، پھر سویئر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. مائلڈ میں یہ ہے کہ آپ کے جب جیسے جسم میں سے پانی کی کمی ہوتی ہے، آپ تھوڑا سا لیتھارجک ہوتے ہو، آپ ہائپو ٹینشن آپ کو ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کی اسکن ڈرائی ہونے لگتی ہے.
سویئر اگر اس میں ہم پریونشن نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو پانی مطلب پانی کا لیول مینٹین نہیں کرتے, تو یہ سویئر اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لائک پیشنٹ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بے ہوش ہو سکتا ہے, ایون اس کا بی پی لو ہو سکتا ہے, اور وہ دیکھیں وہ ایک ایمرجنسی ہے اور اس کے لیے ہمیں ایمرجنسی جانا ہے, تو ہم اس تک بچنے کے لیے اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کریں, یہ ہے بیسٹ اس کی پریونشن ہے. صحیح. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, نوشین ہیں جی مظفر گڑھ سے. السلام علیکم. اچھا, فیس پہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کوشچن آیا ہے کہ فیس پہ ان کے بال جو ہیں وہ آ گئے ہیں, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے نا سب سے پہلے ہمیں ہارمونز کے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے کہ بعض ہارمونز کی زیادتی سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیسیکلی ٹیسٹوسٹیرون جو میل ہارمون ہے اس کی وجہ سے بال زیادہ آتے ہیں, اس کو دیکھنا پڑتا ہے. کچھ اور جو ہارمونل ٹیسٹ ہیں وہ کروانے پڑتے ہیں, پھر اس کو پراپر ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اگر تو ہارمونل امبیلنس ہے پھر تو اس کو کریکٹ کرنا چاہیے, اور اگر ہارمونل امبیلنس نہیں ہے پھر اور بہت سے طریقے ہیں, مثلا لیزر ہے, الیکٹرالسس ہے, اور اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہیں. کیونکہ اس کا کاز دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, تاکہ اس کے مطابق پراپر ٹریٹمنٹ ہو. اچھا, یہ ویسے بہت عام مسئلہ ہو گیا ڈاکٹر جی بالکل, کہ چہرے پر بال, کیونکہ آپ کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے چن کے اوپر, موسٹلی تو آپ کے چن کے اوپر بہت زیادہ ہمارا کھانے کا, ہماری جو چکن ہر وقت ہم کھاتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کو ہارمونز دیتے ہیں وہ چکن کو بھی عام طور پہ دیکھا گیا ہے, اور چنانچہ اس کی وجہ سے بھی اس میں کافی سارا فرق پڑتا ہے. اور دوسری بات انوائرمنٹ ہے, پولوشن بہت زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں یہ دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اسکن پہ کافی نقصان ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہم موسٹلی دیکھتے ہیں یا تو چن پہ آپ کے بال آ رہے ہوتے ہیں. جی جی. اچھا, پھر جھریاں آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ پڑنے لگ گئی ہیں, چاہے ینگسٹرز بھی ہیں ان کی بھی جھریاں ابھی سے پڑنا سٹارٹ ہو گئی ہیں. ایک تو چلیں ایج کا آپ کا ساتھ میں ہوتا ہے, ابھی سے جو کالج گوئنگ ہیں یا اسکول گوئنگ ہیں بچیاں, ان کی بھی دیکھیے کہ ان کی بھی جھریاں پڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. کیا ریزنز ہیں اس میں؟ پولوشن سب سے بڑی وجہ ہے, مٹی ہے, اسموک ہے, ساری گاڑیاں چل رہی ہیں, اور ہیٹ بہت زیادہ ہے. یہ سب وجوہات ہیں اس کی جھریاں پڑنے کی. پریشانی تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, ٹینشن ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن بیسیکلی ہماری یہ جو انوائرمنٹ ہے نا, آپ دیکھیں ایئر کوالٹی انڈیکس کتنا زیادہ ہوتا ہے ہمارا. جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں آپ دیکھیں نا 3, 4, 5, 10 تک, 15 تک, 20 تک بس. یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو 140, 138, 230, 225, دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے. اور یہ ساری پولوشن جو ہماری اسکن کو خراب کرتی ہے. تو جھریوں سے کیسے بچا جائے؟ اب جھریوں کے لیے آج کل تو بڑے جدید علاج آ گئے ہیں, چیزیں آ گئی ہیں. سب سے پہلے ہائیڈریشن, اس کے بعد پراپر وائٹامنس, اس کے بعد پراپر ڈائٹ ایسی ہو جو آپ کو سارے وائٹامنز, منرلز وغیرہ ہر چیز پرووائڈ کرے. اور اس سے اگر ٹھیک نہیں ہوتا پھر اس کی بہت ساری اس کی ٹریٹمنٹس ہیں. پھر اس میں فلرز بھی یوز ہوتے ہیں, پھر اس میں PRP بھی ہوتی ہے, پھر اس میں PDO تھریڈز بھی یوز ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتے ہیں جھریاں کس قسم کی ہیں, وہ زیادہ جھریاں ہیں یا کم جھریاں ہیں. سر ویسے کتنے موسٹلی کتنے سیشنز ہونے چاہیے کہ اس سے آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جھریاں کس قسم کی اور کتنی. اگر بہت ہی لائٹ سی ہیں تو اس کے لیے مائکرو نیڈلنگ ہو جاتی ہے, اس کے لیے پھر اس طرح کی کچھ اور ٹریٹمنٹس ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد بعض لوگوں کو تو ایک سیشن ہی کافی رہتا ہے, اور بعض کو 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد 3-4 سیشنز کروانے پڑتے ہیں. پھر ان کی جو یہ جھریاں یہ بہتر ہوتی ہیں, اور بعد میں ان کو پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی ڈائٹ یوز کرنی ہے, اور کس طرح دوبارہ ان کو مطلب ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے. اچھا سر, سن بلاک اور سن کریم میں کیا فرق ہے؟ سن بلاک تو ایک پراپر سن بلاک ہے نا جو لیکوڈ فارم میں ہے, اور یہ بہتر رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو کریم ہے یہ ہو سکتا ہے اس میں یہ فیٹ سالوبل ہو, اس میں آپ کو ایک فیلنگ آپ کو اچھی نہ آتی ہو. لیکن سن بلاک ایک اچھی فیلنگ دیتا ہے اور پراپر وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. کیا فائدہ دیتا ہے تھوڑا میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو, کیونکہ موسٹلی لوگ سن بلاک کا استعمال نہیں کرتے. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے سن بلاک والا, آپ نے باہر نکلے ہیں تو ایسے ہی نکل گئے ہیں. سن بلاک آپ دیکھیں نا ایک پراپر ہیٹ سے کی لائٹ سے, اس کی جو خطرناک اس کی لائٹس ہیں, UV لائٹس ہیں, الٹرا وائلٹ ریڈیشن, اس سے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے. اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے جو سن بلاک ہے جو لیکوڈ فارم میں ہے وہ پراپر ایک کمپنی کا بنا ہوا ہوتا ہے, کو ملٹی نیشنل کمپنی ہو یا دوسری ہو. لیکن کریمز کا ہمیں اعتبار نہیں ہے. عام طور پہ کریمز ایسی بن رہی ہوتی ہیں جس میں بہت سارے اس طرح کے اجزاء ہیں جو بجائے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے آپ کی اسکن کو اور خراب کرتے ہیں. اور آج کل دھوپ میں سن بلاک جو لیکوڈ والا ہے وہی لگانا چاہیے,
نہ کہ کریمز لگانی چاہیے. اچھا مطلب اور وہ بھی اچھی کمپنی کا, کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا, پھر وہ آپ کو پراپر اس کو پروٹیکٹ کرے گا. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ کے سن بلاک میں بھی بہت ساری ایسی آئی ہوئی ہوتی ہیں ورائٹیز جو میڈیکیٹڈ ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا سن بلاک یوز کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بجائے ڈاکٹر سے پوچھنے کے وہ دوسرے کسی کا مشورہ ہوتا ہے میں نے بھی یہ استعمال کیا تھا تو تم بھی کر لو, تم بھی یہ استعمال کرو. یہ پتہ نہیں میری بھی اسکن خراب ہو گئی تھی اور تمہاری بھی ہو گئی تو وہ وجہ ایک ہی ہے. اچھا ہر کسی کی اسکن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جی بالکل. آپ جو ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کی اسکن پر وہ اچھا فیل آ رہا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اسکن پر بھی وہی نتائج آئیں جو اس کی اسکن پر آ رہے ہیں. ایک نیچرل آپ کی اسکن ہوتی ہے, آپ کی کنجینٹل ایک جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی علیحدہ ویلیو ہے, اور بعد میں جو پولوشن سے یا اس طرح کی چیزوں سے خراب ہوتی ہے اسکن وہ اور وجہ ہے. چنانچہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر اسکن ٹائپ ایک جیسے نہیں ہے اور ہر اسکن کا ایک جیسا علاج نہیں ہے. چنانچہ اس کا پراپر دیکھنے کے بعد کہ کس قسم کی ہے اس کا پھر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. صحیح. اچھا سر گیسٹروپی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, تو ہیٹ اسٹروک کی آپ نے بتائی, گیسٹرو کیا ہے؟ ہاں جی, گیسٹرو بیسیکلی انفیکشن ہے جس میں پیشنٹ کو وامٹنگ, ڈائریا زیادہ ہوتا ہے, پین ایبڈومن بھی ہوتا ہے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے جیسے گرمیوں میں آج کل ہم لوگ را فوڈ زیادہ لیتے ہیں, ان بوائلڈ واٹر لیتے ہیں, ہماری ہائیجین, ہماری ہیبٹس خراب ہونے کی وجہ سے نا, اور یہ بیسیکلی بیکٹیریل اور وائرل ہو سکتا ہے, پروٹوزول بھی ہوتا ہے, اور یہ کیسے اسپریڈ کرتا ہے, یہ بڑا ہائیلی کنٹینجیس ہوتا ہے. آپ جو ہم فیکل کنٹامینیٹڈ, ہمارا پانی آج کل بڑا خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جی صاف پانی نہیں ہے, پھر ہم پراپر ہائیجین نہیں کرتے, اگر واش روم جاتے ہیں تو ہم ہاتھ نہیں دھوتے, کچن میں کھانا بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہینڈ واش نہیں کرتے, تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ مل کے آپ کو گیسٹرو انٹرائٹس کرتی ہیں. اور اس میں بات وہی ہے, اور اس میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, آپ کا واٹر اینڈ سالٹس کا لاس ہوتا ہے. جیسے ہیٹ اسٹروک میں جو اثرات آتے ہیں باڈی, وہ اس سے بھی ہو سکتا ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. تو اس کا بھی یہی ہے کہ پراپر ہمیں کوکڈ فوڈ لینا چاہیے, اپنے ہائیجین کو بہتر کرنا چاہیے, بوائلڈ واٹر لینا چاہیے, پراپر سینیٹائزڈ انوائرمنٹ میں رہنا چاہیے. یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں. ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں پہ, یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم خود اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو روک سکتے ہیں. صحیح. اچھا جس طرح ابھی گیسٹرو کا علاج کیا ہے بیسیکلی؟ گیسٹرو میڈیسنز ہوتی ہیں. اچھا بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ہے کہ شاید گیسٹرو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی سرجری بھی ہوتی ہے. نہیں, یہ ایسے مطلب باتیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں. گیسٹرو انٹرائٹس بیسیکلی میں نے بتایا, اس میں ڈائریا ہوتا ہے, ڈائریا, وامٹنگ. تو ڈائریا میں کیا ہے, آپ کا سالٹ اینڈ واٹر لاس ہو رہا ہے, تو ہم نے اسی کو ریپلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے. انیشلی ہم یہی کرتے ہیں. ایک او آر ایس بھی آپ کا نا, یہ بھی انف ہوتا ہے. اگر انیشلی آپ کو 2 سے 3 اسٹول آ رہے ہیں پر ڈے, 2 سے 3 ایپیسوڈز آئی ہیں, تو آپ گھر میں بیٹھ کے آپ او آر ایس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ ورس ہوتا ہے, لائک آپ کا ڈائریا, وامٹنگ نہیں بہتر ہو رہا, آپ کو ہائی گریڈ فیور ہو رہا ہے, یا ڈائریا کے ساتھ بلڈ آنا شروع ہو گیا, تو وہ ایک سیریس کنڈیشن ہوتی ہے. آپ پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں یا آپ ایمرجنسی میں جائیں, تو اس کا پھر آگے پراپر ایک مینجمنٹ پلان ہوتا ہے, اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں, پھر اکارڈنگ ٹو ویٹ ہم اس کا فلوئڈ, سب سے امپورٹنٹ ہے فلوئڈ ریپلیسمنٹ, فلوئڈ اینڈ سالٹ ریپلیسمنٹ ہے. صحیح. اگر جیسے ہاسپٹل دور ہوں اور اگر گھر میں فوراً جو ہے اس طرح کا کسی بھی فرد کو ہو جاتا ہے تو فوراً کیا کرنا چاہیے گھر میں, کس طرح آپ اس کو؟ بالکل. اگر دیکھیں سب سے پہلے فوڈ پوائزننگ سے کام یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے وہ جو پوائزن فوڈ ہے اس کو آپ نے روکنا ہے, اور اپنا گھر میں ہی رہے کہ آپ او آر ایس لے سکتے ہیں. اگر سپوز او آر ایس نہیں ہے تو آپ اس میں شوگر اینڈ سالٹ مکس کر کے پانی میں وہ آپ دے سکتے ہیں. شکنجی بین سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور مین وائل آپ جا کے او آر ایس لیں, یا پھر جو نیئر بائی آپ کے پاس ہیلتھ فیسلٹی ہے وہاں جا کے ان کو دکھائیں. تو ڈرپ سے بھی جو ہے وہ کافی اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. ہاں جی بالکل. وہ ڈرپ کے فارم میں ہم فلوئڈ ریپلیس کر رہے ہیں نا, اس میں کیلکولیٹڈ اماؤنٹ میں آپ کے پاس سالٹس ہوتے ہیں, واٹر ہوتے ہیں, تو ہم وہ بیسیکلی فلوئڈ اور سالٹ کو ریپلیس کرنے ہوتے ہیں. اس کی بیسک کس طرح کی غذائیں کھانی چاہیے اس موسم میں بھی؟ جو ہے ظاہر سی بات ہے ہر طرح کا فروٹس بھی اویلیبل ہوتا ہے, لوگوں کو پھر آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ ہر سب چیزیں اکٹھے ہی کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ بھی جو ہے آج کل بہت زیادہ یہ بن رہا ہے. کس طرح کی غذا کھانی چاہیے؟ دیکھیں ہمیں ہائیجین اچھی رکھنی چاہیے اور بالکل صاف ستھری غذا لینی چاہیے. جیسے ہم باہر جاتے ہیں آج کل, جیسے واٹر میلن کا سیزن ہے, وہ کٹا ہوا پڑا ہے, اس کے اوپر مٹی پڑ رہی ہے, اس پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں, وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے کٹا ہوا ہے. ہم جا کے وہ اگر لے لیں تو ظاہری بات ہے فوڈ پوائزننگ ہونی ہے. جیسے اسی طرح باہر آپ کے گول گپے, دہی بلے, اس طرح کا سیزن, اگر وہ فریش نہیں ہے
تو یہ الٹیمیٹلی آپ کو یہ اس طرح کی پرابلمس کاز کریں گے. تو ہمیں گھر میں فریش چیزیں بنا کے لینی چاہیے. ہوم میڈ ڈائٹ اگر آپ زیادہ سے زیادہ رکھیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. سبزیاں کتنی فائدہ مند ہیں؟ سبزیاں تو بہترین ہیں. مطلب سبزیوں کو ہمیں ایک بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے اور اس میں سبزیوں کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے. اس میں وائٹامنز، منرلز، اینٹی آکسیڈنٹ آلریڈی قدرت نے ایڈ کیے ہوئے ہیں. ہم لوگ ہماری ہیبٹس ایسی بنتی جا رہی ہیں کہ ہم سبزیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر آگے بچوں کی گروتھ پہ افیکٹ پڑتا ہے، ایون بزرگوں کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. تو ہمیں جتنا ہم نیچر کے قریب رہیں گے، سبزیاں نیچرل ہے نا، اور جتنا آپ قریب ان کے رہیں گے آپ اتنا صحت مند رہیں گے. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی جانیں گے، جس طرح ابھی ہم گرمی کی بات کر رہے تھے، بہت سارے لوگ جو ہے ابھی بوٹاکس بھی آگے ہیں، ڈفرنٹ ورائٹی، جس طرح پی آر پی کہہ رہے ہیں. پی ہوتی ہے بیسیکلی؟ پی آر پی بیسیکلی پلیٹلیٹ رچ پلازما ہوتا ہے. اس میں گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. یہ آج کل بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، جیسے اسکن کی، فیس کی ایکنی استعمال، بالوں کے لیے بھی پی آر پی ہے، جیسے جوڑوں کا مسئلہ ہے، کارٹلیج خراب ہوئی ہے، جوڑ خراب ہیں، ان میں انجیکٹ ہوتی ہے. آج کل بلکہ انفرٹیلٹی میں جب اوویرین ریزرو پورا نہ ہو، جب جیسے سمپل مطلب ایگز نہ بن رہے ہوں، تو اووریز میں بھی انجیکٹ کرتے ہیں. بیسیکلی اس میں کسی بھی آدمی عورت کا اپنا بلڈ لے کے اس کو سینٹریفیوج کر کے اس میں کچھ پراپر میڈیسن ملا کے پھر اس کو انجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر گروتھ فیکٹرز نکلتے ہیں اور وہ پھر اس میں ہیلپ کرتے ہیں کارٹریج کی ریجنریشن میں، یا اوویرین فنکشن میں، یا آپ کے ایکنی میں، یا اس طرح کے بہت سارے مسائل میں. بلکہ آج کل تو جو زخم ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ان میں ہم پی آر پی کا استعمال کرتے ہیں. وہ پلیٹلیٹ رچ پلازما اس وونڈ میں ہم انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی ہیلنگ بڑی اچھی ہو، جلدی ہو. ٹھیک ہے. چنانچہ اس کے بے شمار اس کے جدت آتی جا رہی ہے نا، جدید چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں صحیح. جہاں اسکن کی بات ہو رہی ہے ناظرین، تو آپ کو پتا ہے بال بھی جو ہے نا وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. تو جو لوگ گرے ہیئر سے بڑے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے بلیک روز ہیئر کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہیئر کلر ہے. بہت سارے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے گرے ہیئرز کو جو ہے ڈائی کریں، اور ڈائی کرنے میں یہ نہ ہو کہ ہمارے بال جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں یا ہماری اسکن جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو اس کے لیے جو ہے بلیک روز وہ امونیا فری ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، آپ اپنے گرے ہیئرز کو کور کر سکتے ہیں. اس میں بہت ساری ورائٹیز ہیں، بہت سارے کلرز ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو بھی ڈیمیج نہیں کریں گے اور آپ کے بالوں کو خوبصورت بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے ہمارے یہاں پر اسکن کے حوالے سے بھی اور ساتھ ساتھ گیسٹرو پہ بھی بات کر رہے ہیں. اچھا، ڈائریا جو ہے وہ بھی گیسٹرو کی اس میں آتا ہے یا ڈائریا کا علیحدہ ہے؟ یہ اسی کی ہی طرح کی سمٹم ہے. گیسٹرینٹرائٹس ایک ہماری ٹرم ہے، براڈ ٹرم ہے، اور اس میں ڈائریا اور وامٹنگ مطلب یہ اس کے سمٹمز ہیں. اور ڈائریا میں یہ ہے کہ آپ کا واٹر لاس ہوتا ہے، سالٹ لاس ہوتا ہے، اور اگر پریونٹیبل ہے، یہ پریونٹیبل ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، گھر میں اگر ابھی آپ کو 2 سے 3 ایپیسوڈ ہوئی ہیں اور 1-2 دن ہوئے ہیں، اس میں آپ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں، اور او آر ایس لے سکتے ہیں، ریڈی میڈ آپ کے پاس ایک تھراپی ہے. اور اگر یہ ورس ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ ہائی گریڈ فیور ہو رہا ہے، آپ کا ڈائریا میں بلڈ آنا شروع ہو گیا ہے، ہاں بلڈ آنا شروع ہو جائے وہ اور ڈیزیز اور چیزوں کی طرف لے جاتا ہے اس میں. تو پھر آپ نے پھر فوراً ڈاکٹر سے یا اپنے جو میڈیکل آپ کے ساتھ فیسلٹی ہے وہاں پہ ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے. صحیح. اچھا، جس طرح بہت سارے لوگوں کو بند ہیضہ ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے، وہ کس ریزن سے ہوتا ہے؟ وہ بھی سیم اسی کے بالکل، ہاں جی، اسی کی ایک سمٹم ہے، اسی کی انٹائٹی ہے. ہاں جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ پیشنٹس کو اس میں ڈائریا نہیں ہوتا، ان کو فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں، بلوٹنگ، ڈسپیپسیا ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کو پین اپ ڈاؤن، کریمپس پڑ رہے ہوتے ہیں. فوراً ریلیف کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اس میں پھر آئی وی میڈیسن ہمیں دینی پڑتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. کیونکہ اس طرح کے بھی موسم میں بہت ساری یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ابھی جس طرح آپ بات کر رہے تھے فروٹس کی، تو تربوز وغیرہ ہو گیا، خربوزے، کچھ لوگوں کو ان چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے. ہاں جی، وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی اپنی ہیبٹس کے اوپر. اس سے پہلے یہ ہے کہ کچھ لوگ ولنریبل ہوتے ہیں. اس میں اگر ان کو اب جیسے ہم گرمیوں کی بات کرتے ہیں، گرمیوں میں ڈائریا، کالرا زیادہ آتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر یہ پرابلم رہتی ہے، ان کے ڈائجیشن میں پرابلم رہتی ہے، ان کے اسٹمک ایشوز زیادہ رہتے ہیں، ڈسپیپسیا، ایسڈ پیپٹک ڈیزیز میں ایک چیز ہے. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ثنا ہے جی لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں یہ جاننا ہے کہ بچوں کو گرمیوں میں
ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, ये कह रही हैं डॉक्टर साहब जी? हाँ जी, जब भी अगर जैसे टेम्परेचर होता है या जैसे हीट स्ट्रोक है, इसमें आप टैप वाटर में पहले बच्चों के नहाए ना, बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए फौरन इनिशियली। आप पहले उनकी स्पॉन्जिंग करें, टैप वाटर से उन्हें नहाएं, और उसके बाद जाके फिर आप अगर टेम्परेचर नहीं डाउन हो रहा उसके बाद आप ठंडे पानी से उन्हें नहा सकते हैं। अच्छा, इस तरह भी हीट स्ट्रोक का खतरा होता है? जिस तरह अभी बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल और ट्यूबवेल पे चले जाते हैं, बहुत सी फैमिलीज, तो आपने एक सख्त गर्मी से आप निकल के और फिर जो है आप ओपन ट्यूबवेल में जाते हैं या स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो उससे भी खतरा है हीट स्ट्रोक का होने का? ट्यूबवेल पे जो पानी है उसका टेम्परेचर इतना नहीं है, मतलब ज्यादा कम टेम्परेचर नहीं है, एक नॉर्मल होता है टैप वाटर। हाँ, वो तो देखिए ना एक प्रिवेंटिव थेरापी है, लोग जाते हैं आउटिंग करते हैं, स्विमिंग पूल्स पे जाते हैं, वो एक प्रिवेंशन है हीट स्ट्रोक से बचने की। अब अपने आप को जितना इस पानी के करीब रखेंगे, आप हाइड्रेशन रखेंगे, आप पानी के अंदर रहेंगे, तो आपके असरात बहुत कम पड़ेंगे। वो एक प्रिवेंशन है, और लोग एक एक्सकर्जन भी हो जाती है, आपकी आउटिंग भी हो जाती है, और ये उसके साथ फाइट करने का एक तरीका है, उससे बचने का। तो जिस तरह अभी सख्त गर्मी पड़ रही, लोग जैसे 12 बजे 1 बजे जो है वो इस तरह चले जाते हैं, तो ये टाइम ठीक है इस टाइमिंग में? या जिस तरह बहुत सारे लोग शाम का भी कर लेते हैं? हाँ जी, वो हर किसी का अपना एक जैसे रिलैक्स टाइम होता है, रिलैक्सिंग टाइम उसमें जाए, लेकिन इससे कोई मसला नहीं है। अच्छा, इससे वो तो आप प्रिवेंशन के लिए जा रहे हो ना, आप अपनी उस गर्मी को खत्म करने के लिए जा रहे हैं आप। ठीक है, उससे मतलब कोई उसका नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। ठीक है जी, जो जाना चाहते हैं वो नहा सकते हैं। बिल्कुल नहा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम बात करें, जदीद जो है वो आता जा रहा है, जिद्दत आती जा रही है, स्किन के हवाले से भी बहुत सारी आ रही है इस टाइम, हम कह सकते हैं PRP हो गई, फेस लिफ्टिंग के हवाले से भी थोड़ा जानना चाहेंगे, ये कितना फायदेमंद है जो लोग जो खवातीन फेस लिफ्टिंग करवाना चाहती हूँ? एज ज्यादा होती है तो उससे ये मसाइल पैदा होते हैं। तो फेस लिफ्टिंग के लिए फिर मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं। एक तो इसके लिए सर्जरी होती है, वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है, उसमें साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, उसमें तकलीफ ज्यादा है, उसमें इस तरह की चीजें ज्यादा हैं। लेकिन आजकल दूसरे जो तरीके हैं उसमें पीडियो थ्रेड्स आमतौर पे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। पीडियो थ्रेड्स यूज़ होते हैं, कहीं बोटॉक्स भी इस्तेमाल होती है, कहीं फिलर्स भी यूज़ होते हैं उसका फेस का कंट्रोल बनाने के लिए। तो नाचे डिपेंड करता है कि आपका कितना आपने फेस लिफ्ट करना है। ठीक है, और फेस लिफ्ट के साथ यही तरीके फिर झुर्रियों में भी इस्तेमाल होते हैं। सर ये पेनफुल नहीं होता है? पेनफुल तो होता होगा। पेनफुल है लेकिन इतना पेनफुल नहीं है, क्योंकि अगर थोड़े मसाइल होते हैं फिर तो क्योंकि सिरिंज इसकी काफ़ी बारीक होती है नीडल, तो उससे इतना कोई पेन या इस तरह की तकलीफ नहीं होती। दूसरी बात है कि 5-10 मिनट का सिर्फ काम होता है और उसके फिर रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। तकरीबन आप देख लें साल 1.5 साल या उससे। अच्छा, रिजल्ट की आप सर बात काट रही हूँ, आपके रिजल्ट की तो लोगों को बहुत जल्दी होती है कि फौरन से रिजल्ट आ जाए। अगर एक आप सेशन करवा कर आए तो वो कहते हैं कि फौरन रिजल्ट आ जाए, ऐसा मुमकिन है? मतलब फौरन रिजल्ट तो नहीं आता? कुछ चीज़ों का फौरी रिजल्ट आता है, कुछ का इतना जल्दी नहीं। जैसे आप फिलर्स अगर फर्स्ट के यूज़ करते हैं तो उसका उसी वक्त रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे वो फिलर्स यूज़ होगा उसी का रिजल्ट उसी वक्त होगा। लेकिन जैसे बोटॉक्स हो गया या और कुछ पीडियो थ्रेड्स हो गए, उसका थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो हम चाहते हैं फिर वो उसका कंट्रोल बनता है, या जो उसके मसाइलों वो हल होते हैं। लेकिन फिलर्स का फौरी उसका। अच्छा, फिलर्स का फौरी आ जाता है। अच्छा जी, एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं जी, अहमद है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा काफी से सवाल है कि अगर हमारे घर में किसी को इमरजेंसी की सूरत में सांस की तकलीफ हो रही होती है, पास कोई कन्वेंस नहीं होती हॉस्पिटल तक जाने के लिए, तो हमें फर्स्ट एड के तौर पे क्या करना चाहिए? ठीक है जी डॉक्टर साहब। इनका क्वेश्चन सांस का था, अगर सांस की जो है फौरन मसला हो जाए तो फिर अगर कन्वेंस भी ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? वो देखिए ना, डिपेंड करता है कि उनको सांस किस वजह से हो रहा है। बाज़ वक़्त पेशेंट एस्थमेटिक होते हैं, COPD होता है, और आपका खुदा ना खासा MI हो रहा है, उससे पहले सांस का मसला होता है, दिल का मसला हो रहा है। अगर वो एस्थमेटिक है या COPD है तो वो अपनी जो पहले मेडिसिन ले रहा है, खासतौर पे इनहेल्ड थेरापी ले रहा है, उसके 2-3 शॉट्स ले ले। अगर घर में अगर नेबुलाइजर है तो उसकी थेरापीज होती हैं जो शॉर्ट एक्टिंग फॉरन रिलीफ देती हैं पेशेंट को, वो यूज़ कर ले। वो डिपेंड करता है कि उनको क्या मेजर प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, आजकल वैसे हो जाता है कि अगर अब जैसे जुकाम भी हो गया है या खांसी भी आपको हो रही है, उसकी वजह से भी सांस का मसला जो है वो हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एस्थमेटिक होते हैं, उनको
ان کے ڈفرینٹ الرجنز ہوتے ہیں. لائک جیسے آج کل گندم کا موسم چل رہا ہے, اس میں ڈسٹ ہوتی ہے, تو کچھ پیشنٹ سینسٹیو ہوتے ہیں, سینسٹیو ٹو ڈسٹ ہوتے ہیں, تو ان کے اگر وہ ایزدمیٹک ہیں تو ان کو ایپیسوڈ آ سکتا ہے, ان کی برونکو کنسٹرکشن ہو سکتی ہے, ان کی سانس کی نالیاں بند ہو سکتی ہیں, جس کی وجہ سے سانس بند ہو جاتا ہے. تو وہ آلریڈی ہم اس طرح کے پیشنٹس کو ہم انہیں پلان دیتے ہیں, ان کے وہ آلریڈی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. یہ ہم ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایجوکیشن دیں, جب اس طرح کی ایمرجنسی آئے تو اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. ہم لوگ انہیں ایجوکیٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے شارٹ ایکٹنگ کچھ ڈرگز ہوتی ہیں ان کو آپ فوراً نیبولائز کریں, شارٹ ایکٹنگ آپ کے پاس انہیلرز ہوتے ہیں وہ لیں, تاکہ اس ایمرجنسی سے بچا جا سکتے ہو, آپ نیئر بائی ہیلتھ فیسلٹی پہنچ سکیں. بہت زیادہ ویسے جن کو ایسٹما کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو تو بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے, ان کے لیے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. اچھا جی ناظرین, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ہے 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ آپ بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اس ٹائم. موٹاپا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم, اس پہ بھی آپ کافی کام کر رہے ہیں, کس طرح اس کا علاج کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے بتائیے. موٹاپا بہت بڑا مسئلہ ہے, صرف نہ پاکستان کا بلکہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. امریکہ کا خاص طور پہ بڑا مسئلہ ہے, اور موٹاپے میں پھر جو بچوں کا موٹاپا ہے اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ان کی جیسے ڈائٹ آج کل جنک فوڈ وہ سارا کچھ ہے, وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, اور وہ پھر موٹاپے کی طرف جاتے ہیں, اور ایک خاص لمٹ تک جب وہ پہنچتے ہیں پھر وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. تو آپ بچوں کا علاج بھی کریں ڈاکٹر صاحب؟ موٹاپا تو بچوں کا یا بڑوں جس کا بھی ہو اس تو آپ اس کا جو ہے وہ جی ٹھیک ہے, بالکل بالکل. تو اس کا علاج کس طرح کر رہے ہیں؟ بچوں کو پراپر ان کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ان کو ڈائٹ کس طرح کی لینی چاہیے, اور اگر وہ فرض کیا جنک فوڈ بھی لے رہے ہیں اس کی کوانٹٹی کم سے کم کی جائے, ٹھیک ہے, تاکہ جو روز لینا شروع کرتے ہیں وہ کم از کم ہفتے میں لیں, اور اسی طرح کر کے ہم ان کی پراپر ٹریننگ کر سکتے ہیں. اور پھر اگر ان کا پہلے سے بھی کافی بڑا ہوا ہے موٹاپا, ایک خاص لیول سے ویٹ زیادہ ہے, پھر ان کو کچھ میڈیسن جو پراپر FDA اپرووڈ میڈیسن ہے پھر وہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے. اور دوسرا ان کو زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسٹیٹک ایکسرسائز کی بجائے ہر وقت کمپیوٹر پہ نہ بیٹھے رہیں, ہر وقت اس طرح کی مطلب باہر جائیں, آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, جو کہ آج کل ویسے بچوں میں نہیں, ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں, اسکولز میں بھی نہیں ہے, وہ کرنی چاہیے بالکل. تو اس طرح پراپر ٹریننگ بچوں میں بڑا میٹر کرتی ہے, ان کی اس سے پھر وہ کافی بہتر ہوتے ہیں, اور ان کی ٹریننگ سے زیادہ ان کے پیرنٹس کی ٹریننگ بڑی ضروری ہے. ہاں بالکل ایسے ہی, ان کا تو ظاہر ہے زیادہ ایفیکٹ ہے, وہی اگر نہیں روکیں گے تو پھر تو بچے سب کچھ کرتے رہیں گے. اچھا جدید علاج کون سا ہے ابھی موٹاپے کا, کیا ہو رہا ہے جدید؟ جو ساری دنیا میں یہ ہے کہ ایک پراپر ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے جس کی سب سے زیادہ ویلیو ہے, اور اگر آپ نے ہیلدی طریقے سے ویٹ لوز کرنا ہے تو پھر پراپر آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی, واک کرنی پڑے گی, یا اس طرح کی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتے, واک نہیں کر سکتے, کچھ نہیں, پھر ان کو ہمیں میڈیسن دینی پڑتی ہے, پھر ان کو ہمیں دوسرے طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں. لیکن جو ہیلدی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پراپر ڈائٹ لیں, اگر ویٹ بہت زیادہ ہے پھر کچھ میڈیسن کی ضرورت ہے, اور واک کریں یا ایکسرسائز کریں یا آؤٹ ڈور ہیلدی ایکٹیویٹی کچھ کریں, تو یہ موٹاپا کم کرنے کا طریقہ ہے. اور اگر آپ اس پہ کنٹرول کریں گے, جدید اب مشینری کے ذریعے آپ موٹاپا کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب لوکلائز فیٹ ہوتی ہے, مثلا آدمی کا ویٹ بالکل ٹھیک ہے, اس کا پیٹ بڑا ہوا ہے, یا اس کی گردن پیچھے کافی بڑی ہوئی ہے, یا اس کے بازو زیادہ موٹے ہیں, اس کے لیے پھر مختلف طریقے ہیں. کرائیولیپولائسس ہے, ایک کیویٹیشن ہے, پھر اس کے بعد جب وہ بہتر ہو جاتے ہیں پھر اسکن تھوڑی سی لٹکنی شروع ہو جاتی ہے, پھر RF ایک طریقہ ہوتا ہے, اس سے وہ اس کی جب ہم سیشن دیتے ہیں پھر اس کی جو ڈھل کی ہوئی اسکن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اچھا, ایک مکمل پروسیجر ہے. جی مکمل پروسیجر. اس کے سیشن کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہم کال کرتے ہیں پیشنٹ کو. کرائیولیپولائسس تو ایک ہی دفعہ ہونی چاہیے, باقی اس کے سے پہلے کیویٹیشن ہوتی ہے. کیویٹیشن بیسیکلی الٹرا ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں خاص قسم کی, تو لو فریکوینسی, اس سے بھی فیٹ سیل ڈسٹرائے ہوتے ہیں, وہ بھی لوکلائز پروب کے ذریعے فیٹ سیل ڈسٹرائے کرتے ہیں, اور تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کے بعد وہ آٹومیٹیکلی باڈی اس کو ایکسکریٹ کرتی ہے. تو باڈی کا ظاہر ہے ایک نیچرل اپنا میکینزم ہے جس کی وجہ سے وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں مکمل, لیکن اس کو بعد میں فالو اپ اس کا بڑا ضروری ہے. کہ اگر آپ فیٹ زیادہ لیتے رہیں گے, آپ ڈائٹ پراپر نہیں لیں گے, تو فیٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو ڈپازٹ ہوگی, وہ تو ایک نیچرل طریقہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو کنٹرول کریں گے پھر آپ ساری عمر آپ کو موٹاپا نہیں ہوگا. چنانچہ اپنے آپ کو
समझाने वाली बात है कि अगर मोटापा कम करना है तो ये करना पड़ेगा। इसलिए जब मेरे पास कोई आता है वेट कम करने के लिए, उससे मैं 2-3 दफ़ा पहले पूछता हूँ कि आप वेट कम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सही है। ताकि अगर उसका इरादा है तो हम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जैसे किसी ने सिगरेट छोड़नी हो तो उसको जो मर्जी का वो नहीं छोड़ेगा, जब उसका अपना इरादा होगा वो छोड़ सकता है। चुनाचे वजन कम करना भी ऐसे ही है जैसे आप 20 साल सिगरेट पी रहे हैं, आपने उसको छोड़ना है। वो कहते हैं ना, खुद से आपने अगर तहिया कर लिया, नियत कर ली, बड़ी डेडिकेशन और बड़ी जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अच्छे डॉक्टर आप खुद होते हैं। वो चीजें वही बात है ना कि आपको तो डॉक्टर बता देगा क्या आपने करना है, वो उस पे इम्प्लीमेंट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आपने खुद को उसको उस तरीके में किस तरह ढालना है। और जब किसी को समझ आ जाती है फिर उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, फिर वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल करता है। और ये बेहतरी करनी है तो पहले खुद को ठीक करना होगा। अच्छा, जिस तरह आप डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि गंदम की कटाई भी हो रही है, उसके साथ जो है वो काफी लोगों को सांस का मसला हो जाता है, साथ साथ जैसे अभी आंधी, तो हमारे मुल्तान की तो ये समझे एक तोहफा है यहाँ पर आंधी आ जाना, उसके हवाले से भी बताइए किस तरह सांस की तकलीफ वाले जो लोग हैं वो कैसे बच सकते हैं, किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसमें जो सांस की तकलीफ वाले पेशेंट्स हैं इनको ख़ास तौर पे इनको अपना ख्याल करना है, एहतियात करनी है। हमारे पास अक्सर क्लिनिक्स पे पेशेंट्स आते हैं, ख़ास तौर पे एज़्माटिक होते हैं। एज़मा जो है एक एलर्जिक प्रॉब्लम है, उसमें आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से आपकी जो है ना एक इमरजेंसी सिचुएशन पड़ सकती है, आपका सांस उसमें फ़ौरन उखड़ सकता है। तो उसमें एक डस्ट वन ऑफ द मेन एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। इसमें अब मुल्तान में हमारा मौसम आ रहा है और आने वाला है, इसमें यह है कि अपने आप को जब भी आंधी आती है तो आप अपने आप को अंदर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखें। अगर खुदा न खास्ता बाहर जाना भी है तो आप मास्क पहनें। देखिए, एक दफ़ा अगर आपने इनहेल कर ली डस्ट तो आपका वो एपिसोड आनी है, एक इमरजेंसी आनी है, तो वो एक पेशेंट के लिए बड़ी एक तकलीफ दे वो टाइम होता है। और इसके अलावा जैसे हमें बेसिकली पेशेंट को एजुकेट करना ज़्यादा अहम है। उसमें उन्हें बताना है कि मैंने अक्सर पेशेंट देखे हैं जिनको हम एजुकेट करते हैं और वो उस पर स्टक रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनकी कंप्लाइंस अच्छी है। यकीन करें, मतलब ऐसी क्रोनिक एज़मा एक ट्रीटेबल है, प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इसी तरह कुछ और भी डिजीज़ हैं जैसे ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, ये इनको हम इनके प्रोसेस को रोक सकते हैं। ये प्रिवेंटेबल नहीं है, ट्रीटेबल नहीं है। हम इनके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बेहतर कर सकते हैं। हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल करते हैं, उनको वो क्रोनिक डिजीज़ है लेकिन वो माशाल्लाह उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, अपनी रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं। उन्होंने बीमारी को एक बहाना नहीं बनाया हुआ, वो नॉर्मल रूटीन में जैसे उनका पहले था उसी तरह काम कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, आपकी अपनी विल के ऊपर, आप अपना ख्याल कितना करते हैं, रख सकते हाँ जी। तो जैसे एज़मा है उसकी बात कर रहे थे आप, तो डस्ट इज़ वन ऑफ द मेन एलर्जन, तो आप उससे जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आप ठीक रहेंगे उसमें। अच्छा, ये एलर्जीज भी जो है वो इस तरह की आपको डस्ट से हो गई, अच्छा बहुत सारे लोगों को कुछ खाने से भी होती है। बिल्कुल इस तरह ही है बिल्कुल ना? ये आपके जेनेटिक मेकअप पे होता है। आपको बहुत से एलर्जन है, लाइक पोलन है, आपको डोमेस्टिक एनिमल से हो सकती है, आपको एनिमल से भी होती है, बिल्कुल आपको पैरट से हो सकती है, आपको इसी तरह के और परिंदे हैं उनसे हो सकती है। इवन जो फार्मर्स हैं इनको वो जो घास है, भूसा है, उसकी डस्ट से हो सकती है। तो ये डिफरेंट तरह की है और ये उसके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। तो इसके काफी आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ ही डॉक्टर साहब आप थोड़ा हाइड्रोफेशियल के हवाले से भी जानना चाहेंगे, आप मौजूद हैं तो आपसे जो चीजें हम पूछ सकते हैं, जो हमारे व्यूअर्स तक मालूमात जा सके, हम पहुंचाने की कोशिश करें। हाइड्रोफेशियल कितना जरूरी है स्किन के लिए? बेसिकली हमने सबसे पहले ना स्किन की हाइड्रेशन इंप्रूव करनी है और इसका बेसिक जो मकसद है वो उसको हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना है। ठीक है। उसके साथ कोई थोड़ी सी ऑक्सीजन थेरेपी दे देते हैं स्किन में, उसके बाद थोड़ी सी कुछ माइक्रो नीडलिंग हो जाती है। ये सारी जो चीज़ें फिर स्किन को एक थोड़ी सी रिफ्रेश कर देती हैं। सही। उसमें कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, उसमें हल्की फुल्की झुर्रियाँ ठीक हो जाती हैं, उसमें स्किन की ग्लो बेहतर हो जाती है और उस स्किन आपकी कुछ हेल्दी नज़र आती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप हर हफ्ते कराएं, महीने में एक आधी दफ़ा या 2-3 महीने बाद, उस तरह इतने पीरियड के बाद हो तो फिर ये मेरे ख्याल ठीक बेहतर रहता है। तो आप जिस तरह ओपन पोर्स हो गए आपके बहुत ज्यादा, जिस तरह आजकल छाइयां जो हैं वो बहुत ज्यादा, स्किन की ऑक्सीजनेशन बेहतर होगी, उसके इन्फेक्शन फिर कम होगा, उसकी जो हाइड्रेशन जब बेहतर होगी, ये सारी चीज़ें झुर्रियाँ ख़त्म होंगी। चुनाचे बेसिक मकसद उसका यही है कि ये सारी चीज़ें बेहतर हों।
اچھا چھائیوں کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج ہے؟ ویسے موسٹلی ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں چھائیوں کا کوئی علاج نہیں ہے، بس آپ جب تک کچھ میڈیسنز اگر کریمز استعمال کر رہے ہیں میڈیکیٹڈ تو وہ تب تک تو ٹھیک رہیں گی، جیسے آپ ان کو چھوڑیں گے تو وہ دوبارہ سے ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ بیسیکلی میلانین ایک ایسا گرینیول ہے جو بلیکش گرینیول ہوتا ہے جو بلیک کرتا ہے مختلف جگہوں کو نا، تو اس کے لیے پھر پراپر کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جو میلانین کے اینٹی ہوتی ہیں، جو اینٹی میلانین ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جس سے جھریاں یہ اپنی چھائیاں جو ختم ہوتی ہیں، تو اس سے بھی اگر ختم نہ ہو پھر اس کے لیے پھر اس کے بعد پھر لیزر کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر لیزر کی بھی مختلف قسمیں ہیں، پیکو لیزر ہو گیا یا دوسرا ڈائیوڈ لیزر ہو گیا، تو اس سے پھر یہ جب یوز کرتے ہیں تو یہ پھر جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی حاجی منظور ہیں؟ کولسٹرول کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں کہ کیسا کنٹرول کرنا پڑے گا دوائی کی ضرورت۔ ٹھیک ہے، کولیسٹرول کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، کولیسٹرول دیکھیں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی لائف کو ماڈیفائی کرنا ہے۔ اگر جیسے سر بتا رہے ہیں ہیلدی ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ٹاپ پرائرٹی پہ ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ آپ کولیسٹرول ہی نہ لیں، ایکسرسائز کریں، جو آپ نے آلریڈی لے لیا اس کو اب کیسے یوز کرنا ہے وہ ایکسرسائز سے، اور آگے اس کو فردر بلڈ کیسے کرنے سے روکنا ہے وہ آپ نے انٹیک اس کا کم کر دیں۔ کولیسٹرول جیسے ان ہیلدی آج کل فوڈز آئے ہوئے ہیں لائک گھی ہے اور اس طرح کی چیزیں، ان ہیلدی جو پروڈکٹس ہیں ان سے دور رہیں اور اپنا ایکسرسائز کریں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ جی اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو پراپر ایک ڈائٹ ایسی استعمال کریں جو نیچرل ہو اور جو موسم کے مطابق ہو، جیسے فروٹس ہو گئے، سبزیاں ہو گئیں، جو بھی آپ کے موسم کی سبزی ہے فروٹ ہے یہ آپ یوز کریں، تو آپ کی ایک تو صحت اچھی رہے گی، دوسری آپ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی بہتر فیل کریں گے۔ بالکل ایسے چنانچہ سادہ زندگی اختیار کریں، واک کریں، سادہ چیزیں کھائیں، اور لیکن اب ہمارے مسائل اس طرح کے ہیں کہ ہم جو سبزیاں یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ پتہ لگتا ہے وہ پانی جو ہے وہ سیویج کا پانی ہے۔ ہاں بہت سے مسائل بھی تو ہیں۔ مسائل اب آدمی کہاں تک اسے کنٹرول کرے، جہاں تک آپ دیکھیں احتیاط کریں وہ بہتر ہے آپ کی، تو پھر اپنے آپ کو تھوڑا اپنے ذہن کو اچھی غذا کھائیں اور اپنا اچھا سا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ جی جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جو ایزمیٹک پیشنٹ ہیں، سانس کے پرابلم کے پیشنٹس ہیں، ان کے لیے سب سے اہم ویکسین بھی ہوتی ہے، اینول انفلوئنزا ویکسین لگتی ہے، نیموکوکل ویکسین ہوتی ہے، اور آج کل جیسے کووڈ ویکسین ہے تو یہ لگوانا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی یہ بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ دونوں ہمارے جو ہے شو کا حصہ بنے اور کافی حد تک جو انفارمیشن ہمارے ویورز تک پہنچائی، بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔